बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मदारस दीनिया का निसाब चूँकि एक मुरवजा एक कदीम निसाब है जो कुरान, हदीस, सुन्नत, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह के ऊपर मुश्तमिल है और ये तमाम कदीमी निसाब तकरीबन 1400 साल से चला आ रहा है। तो इसके अंदर एक बात ये है कि सारी की सारी अरबी ये कदीम अरबी है। वो अरबी जो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई, जो उस ज़माने और उस हालात के मुताबिक थी। तो उसी के अंदर हमारा जो अक्सर निसाब है मदारिस दीनिया में पढ़ाई जाने वाला, वो उसी अरबी के ऊपर मुश्तमिल है। तो एक चीज़ की जो कमी महसूस होती थी मदारिस दीनिया में, वो ये थी कि जदीद अरबी जो लोगों के साथ बातचीत करने में जो रोज़मर्रा के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, इस चीज़ के अंदर थोड़ी कमी महसूस होती थी। मदारिस दीनिया के तलबा को ये अरबी बोलने में, या इसी तरीके से उर्दू को अरबी में तर्जुमा करने में, या अरबी को उर्दू में तर्जुमा करने में मुश्किल पेश आती थी। तो इस मुश्किल का हल निकालते हुए हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिकंदर साहब ने ये वाली किताब मुरत्तब की, जिसका नाम है तरीक़तुल असरिया। तरीक़ा, ये तरीक़ा तो आप सब जानते ही हैं। असरिया ये असर से है, असर कहते हैं ज़माना। मतलब ये कि मौजूदा ज़माने के एतबार से जो अरबी बोली जाती है, जो अरबी समझी जाती है, जो अरबी बातचीत के अंदर इस्तेमाल होती है, उसके मुतल्लिक़ ये चंद असबाक हैं जो हज़रत ने तैयार किए हैं। ये मदरसे के निसाब के अंदर दाखिल है। इस किताब के दो हिस्से हैं, पहला है अल-जुज़ुल अव्वल और दूसरा है अल-जुज़ुस सानी। पहले हम अल-जुज़ुल अव्वल को शुरू करेंगे, जो पहले जुज़ के अंदर जो असबाक हैं उस तमाम को हम इस किताब के अंदर कवर करेंगे, मसलों को समझेंगे और फिर इसके अंदर जो जो मशक़ें हैं, तमरीनें हैं, वो हम इंशाअल्लाह एक-एक करके हल करेंगे। तो आज हम उसका आगाज़ करते हैं पहले सबक के साथ। अल-जुज़ुल अव्वल ये पहला जुज़ है इस किताब का, अद-दर्स अव्वल। ये पहला इसका सबक है जिसके अंदर हमने पढ़ना है हाज़ा इस्म इशारा। इस सबक के अंदर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मीम अलिफ मा। ये मीम अलिफ मा अरबी का ये हरफ है। इसका मतलब होता है क्या। जब भी आपने अरबी में किसी से कोई सवाल पूछना है और सवाल के लिए आपको पता है कि हम उर्दू के अंदर कहते हैं क्या, तो अरबी के अंदर आपने क्या नहीं बोलना बल्कि आपने बोलना है मा। एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पर यह है कि हाज़ा किसको कहते हैं। देखिए हाज़ा ये एक इसमें इशारा है। असल में ये दो हरफ हैं, एक है हा अलिफ हा और दूसरा है दाल अलिफ दा। हा इसका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि जो मुखातब है उसको मुतवज्जे करने के लिए, उसको तवज्जो दिलाने के लिए कि भाई बात सुनो, मेरी बात की तरफ तवज्जो करो। ये हा अलिफ हा जो है ये दाल अलिफ दा के शुरू के अंदर लगाते हैं और फिर इन दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं हादा। अब ये हादा का मतलब क्या है। हादा ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए। जब आपने इशारा करना है ऐसी चीज़ की तरफ जो वाहिद है और मुज़क्कर है, तो फिर आप उसके लिए हादा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हादा के अंदर हा जो है इसका अपना कोई माना नहीं होता। ये असल में दाल अलिफ दा है जो कि इसमें इशारा है। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक हमने पढ़ लिया मीम अलिफ मा और दूसरा हमने पढ़ लिया हादा। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर मन। मन और मा में फ़र्क देखिए। जिस तरीके से सवाल करने के लिए मीम अलिफ मा इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से सवाल करने के लिए मीम नून ज़बर मन भी इस्तेमाल होता है। फ़र्क इन दोनों के अंदर ये है कि जब आप सवाल कर रहे हैं ऐसी चीज़ के मुतल्लिक, या आप इशारा कर रहे हैं ऐसी चीज़ के मुतल्लिक जो ज़विल उक़ूल नहीं है, जो ज़विल उक़ूल नहीं है। ज़विल उक़ूल किसको कहते हैं। ज़ू का मतलब होता है वाला, उक़ूल ये अक़ल की जमा है, अक़ल वाला। मतलब जो बेजान अशिया हैं, ये जिनके अंदर अक़ल और शऊर नहीं है, उसके मुतालिक जब इशारा करेंगे या सवाल करेंगे तो फिर मीम अलिफ मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर आप सवाल करते हैं किसी ज़विल उक़ूल के मुतालिक, मिसाल के तौर पे किसी इंसान के मुतालिक अगर आप सवाल करते हैं, तो फिर आपने मीम अलिफ मा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने मीम नून ज़बर मन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसका फ़र्क है। बाकी जो हादा है, हादा मीम अलिफ मा के साथ भी लगता है और हादा मीम नून ज़बर मन के साथ भी लगता है। इसके बाद किताब के अंदर कुछ मिसालें हैं जो कि हम एक-एक करके यहाँ पे देखते हैं। फिर आखिर में इस सबक की तमरीन होगी जिसको हम इंशाअल्लाह इस सबक के बाद हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं किताब। अब कोई मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपसे सवाल करता है मा हादा, साथ साथ उसने इशारा करना है किताब की तरफ, तो आपने कहना है हादा किताब, ये किताब है। अब यहाँ पर देखें, उसने जब सवाल करना है ना, उसने फिर सवाल इस तरीके से करना है मा हादा। यहाँ पे मन नहीं लगाएगा, क्योंकि जो किताब है, किताब वो अक़ल वाली नहीं है, शऊर वाली नहीं है, एक बेजान चीज़ है। लिहाजा जब बेजान चीज़ के मुतालिक सवाल किया जाता है तो फिर मीम अलिफ मा इस्तेमाल किया जाता है, ना कि मीम नून ज़बर मन इस्तेमाल किया जाता है।
یہ اسی طریقے سے اس نے قلم کے متعلق سوال کیا، ما ہادا، تو آپ نے کہنا ہادا قلم، یہ قلم ہے، پینسل ہے۔ اس نے سوال کیا کرسی کے متعلق، ما ہادا، ساروں کے شروع میں آپ نے ما ہادا لگانا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہادا کرسی، یہ کرسی ہے۔ یا اس نے سوال کیا ما ہادا، آپ نے کہا ہادا مکتب، یہ مکتب ہے یعنی تپائی ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس نے دروازے کے متعلق پوچھا ما ہادا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہادا بابن، یہ دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے ساروں کے ساتھ آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کھڑکی کے متعلق پوچھتا ہے ما ہادا، آپ نے کہنا ہے ہادا شباکن، یہ کھڑکی ہے۔ اس نے دیوار کے متعلق پوچھا ما ہادا، آپ نے کہہ دیا ہادا جدارن، یہ دیوار ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں جو آپ نے ہادا کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سارے کے ساری بے جان چیزیں ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ میم الف ما تو لگے گا، میم نون زبر من نہیں استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے میم نون زبر من کی مثال دیکھ لیں، کوئی طالب علم کے متعلق پوچھتا ہے من ہادا، یہ کون ہے؟ تو پھر آپ نے جواب میں کہنا ہے ہادا طالبن، یہ طالب علم ہے۔ استاد کے متعلق اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا من ہادا، یہ کون ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے ہادا استاد۔ یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ذوی العقول ہیں، عقل اور شعور والے ہیں، کیونکہ انسان ہے، لہذا اس کے متعلق جب سوال کیا جائے گا تو پھر ما کے ساتھ سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ من کے ساتھ سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پوچھا من ہادا، یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ہادا خادم، ہادا رجل، یہ آدمی ہے، ہادا ولدن، یہ لڑکا ہے، ہادا سعیدن، یہ سعید ہے، ہادا حامدن، یہ حامد ہے، وغیرہ ذالک، جتنی مثالیں آپ چاہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک چیز کا اور آپ نے دیکھنا ہے، یہ ساری کی ساری مثالوں میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کتاب ہے، قلم ہے، کرسی ہے، طالب ہے، استاد ہے، خادم ہے، مکتب ہے، باب ہے، رجل ہے، شباک ہے، ولد ہے، یہ سارے کے سارے واحد مذکر ہیں۔ اور واحد مذکر کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو پھر ہادا کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، لہذا یہاں پر چونکہ واحد مذکر ہیں اس لیے ہم نے ہادا کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے۔ اب ہم اس کی پہلی تمرین پڑھیں گے جس میں ہم کچھ الفاظ کو عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے اور کچھ الفاظ کا اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے۔ یہ جو پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا ہادا اس میں اشارہ، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے اور زا اس میں اشارہ ہے جو واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی آپ پہلی تمرین دیکھ لیں۔ تمرین اصل میں اردو میں جس کو ہم مشق کہتے ہیں اسی کو عربی میں تمرین بھی کہا جاتا ہے۔ اس تمرین کے اندر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے الفاظ ذیل کے ساتھ ہاذا لگا کر پڑھیں۔ یہ کچھ الفاظ لکھے ہیں، تقریباً 10 الفاظ ہیں: کرسی، عمود، سقف، کاس، ورق، تلمیذ، خادم، معلم، یوسف اور حارث۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ ہاذا لگا کر پڑھیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آپ ہاذا لگائیں گے تو آپ کو سارا ترجمہ آسانی سے واضح ہو جائے گا۔ پہلا ہے کرسی۔ کرسی آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی کرسی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے عمود۔ عمود کہتے ہیں ستون کو، تو ستون کے شروع میں آپ ہاذا لگا دیں، ہاذا عمود، یہ ستون ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے سقف۔ سقف کہتے ہیں چھت کو، تو اس کے شروع میں ہاذا لگا دیں، ہاذا سقف، یہ چھت ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کاس۔ کاس کہتے ہیں پیالے کو، کاس کہتے ہیں گلاس کو، ہاذا کاسن، یہ پیالہ ہے یا پھر ہم کہیں کہ یہ گلاس ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ورق۔ ورق پتے کو بھی کہتے ہیں اور کتاب کے ورقے کو بھی ورق کہتے ہیں، ہاذا ورقن، یہ پتہ ہے یا پھر یہ ورق ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے تلمیذ۔ تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، اس کے شروع میں ہاذا لگائیں، ہاذا تلمیذ، یہ شاگرد ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے خادم۔ خادم اردو میں بھی خادم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، شروع میں ہاذا لگائیں، ہاذا خادم، یہ خادم ہے یا پھر ہم کہیں یہ ملازم ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے معلم۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، یہ تعلیم دینے والا ہے یا پھر ہم کہیں کہ یہ استاد ہے، شروع میں ہاذا لگا دیں، ہاذا معلم۔ نویں نمبر پر ہے یوسف۔ اس کے شروع میں ہاذا لگا دیں، ہاذا یوسف، یہ یوسف ہے۔ حارث کہتے ہیں چوکیدار کو، اس کے شروع میں ہاذا لگا دیں، ہاذا حارث، یہ چوکیدار ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا، الفاظ ذیل کے ساتھ ہاذا لگا کر پڑھیں، اور یہ پہلا سوال ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کا دوسرا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ کچھ 9-10 الفاظ ہیں جن کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ تو یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جہاں پر یہ آئے گا تو وہاں پر آپ نے لگا دینا ہاذا، یہ، اور ہے اس کا کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ان کا ترجمہ کریں گے، پینسل، دیوار، لڑکا، باپ، تو ہے کا ترجمہ خود بخود ہی ہو جائے گا۔ ہے کے لیے الگ سے آپ کو عربی میں کوئی لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ پینسل کو اصل میں
عربی میں کہتے ہیں قلم الرصاص. بس اس کا صرف الفاظوں کا ترجمہ دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، باقی اس کو ترجمہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ پینسل ہے، ہادہ قلم الرصاص. دوسرے نمبر پہ دیوار. دیوار یہ پہلے آ چکا ہے، جدار کہتے ہیں دیوار کو، تو شروع میں ہادہ لگا دیں، ہادہ جدارن، یہ دیوار ہے. اب یہ دیکھیں جو ہے نا، ہے کے لیے الگ سے عربی کے اندر کوئی لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے دیوار کا ترجمہ کیا، شروع میں یہ کا ترجمہ ہادہ کیا، تو پھر یہ پورے کا پورا ترجمہ ہو چکا ہے. یہ لڑکا ہے، لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولد، ہادہ ولدن. باپ ہے، باپ کو کہتے ہیں اب، ہادہ ابن. مدرس ہے، مدرس کو، مدرس یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ہادہ مدرسن، یا پھر آپ اس کو معلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر میں نے بتایا تھا معلم استاد کو کہتے ہیں. یہ مدرس ہے، ہادہ مدرسن یا پھر ہادہ معلمن. کھڑکی ہے، کھڑکی کو کہتے ہیں شباک، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہادہ شباکن. آگے ہے ستون. ستون کے متعلق یہاں پہ پیچھے گزر چکا ہے. عمود کہتے ہیں ستون کو، تو شروع میں ہادہ لگا دیں، ہادہ عمودن. مرد، اس کو عربی میں کہتے ہیں رجل، شروع میں ہادہ لگا دیں، ہادہ رجلن. سعید یہ نام ہے، نام کا ترجمہ ظاہر سی بات نہیں ہوتا، تو آپ نے یہاں پر صرف ایسے ہی لکھنا ہے ہادہ سعیدن. عالم ہے، یہاں پہ شروع میں لکھ دیں ہادہ عالمن. تو اس طریقے سے ہماری جو پہلی تمرین ہے اور پہلا سبق ہے یہ مکمل ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا سبق شروع کریں گے، جس میں ہم ہادہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سبق ہم نے ہادہ اسم اشارہ کے متعلق پڑھ لیا تھا کہ ہادہ اسم اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا سبق ہے ہادہ کے متعلق. ہادہ بھی ہادہ ہی کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہادہ واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہادہ واحد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور مؤنث کس کو کہتے ہیں، ہادہ کے استعمال کے اندر کون کون سی باتیں ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں، وہ ساری کی ساری ہم تفصیل آج کے اس سبق کے اندر پڑھیں گے. یہ پہلا جز ہے طریقۃ الاسریہ کا. سبق نمبر 2 ہے ہادہ کا استعمال. تو ہادہ کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. چند چیزیں یہاں پر ایسی ہیں جن کا ہم نے خیال و لحاظ کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مؤنث کس کو کہتے ہیں. مؤنث اس کو کہہ لیں یا آپ اس کو تانیث کہہ لیں. مؤنث ہو یا تانیث ہو، اس کی پہچان کے دو طریقے ہیں. ایک تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہو، جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے. مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کراستن، زہرتن، مسترتن، محفظتن، غرفتن، سبورتن، یہ ساری کی ساری اس کی مثالیں ہیں. یہ اسی طریقے سے طالبتن، استادتن، آخر میں گولتا ہے جو وقف کریں گے تو پھر ہا بن جائے گی. طالبہ، استادہ، خادمہ. تو پہلی پہچان کا طریقہ تو یہ ہے کہ آخر میں گولتا ہو. دوسری اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لفظ مؤنث کے لیے ہی، عورت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہو، جیسے کہ زینب ہے، یہ اسی طریقے سے سلمہ ہے. تو یہ جب آپ نے پہچان کر لیا کہ مؤنث کس کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے جب آپ نے اشارہ کرنا ہے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے اس کے ساتھ، ہادہ کے ساتھ آپ نے اس سے اشارہ کرنا ہے. باقی یہ کہ سوال کرنے کے لیے جس طریقے سے میم الف ما کا آپ نے پہلے سبق کے اندر استعمال کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر میم الف ما کا استعمال کرنا ہے بے جان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا بے جان چیزوں سے کے متعلق سوال پوچھنے کے لیے. اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے پچھلے سبق کے اندر جاندار اشیاء کی طرف یا ہم کہیں کہ ذوی العقول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میم نون زبر من کا استعمال کیا تھا، بالکل اسی طرح یہاں پر آج کے سبق میں بھی میم نون زبر من کا استعمال آپ کریں گے تو آپ کسی انسان کے متعلق سوال پوچھیں گے یا پھر آپ کسی انسان کے متعلق اشارہ کریں گے. تو اب ہم ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں. ان سب کے ساتھ اب آپ نے ہادہ لگا کر استعمال کرنا ہے. کراستن، یہ کاپی کو کہتے ہیں عربی میں، اس کے شروع میں ہادہ لگائیں تو یہ بن جائے گا ہادہ کراستن، یہ کاپی ہے. یا اسی طریقے سے زہرتن، یہ پھول کو کہتے ہیں، اس کے شروع میں ہادہ لگائیں تو یہ بن جائے گا ہادہ زہرتن، یہ پھول ہے. یا مسترہ کو دیکھ لیں، مسترہ کے شروع میں ہادہ لگائیں، ہادہ مسترتن. مسترہ یہ کہتے ہیں پیمانے کو، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر فٹا کہتے ہیں، لکیریں لگانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. تو ہادہ مسترتن یہ پیمانہ ہے. محفظہ کہتے ہیں بستے کو، شروع میں ہادہ لگا دیں، ہادہ محفظتن، یہ بستہ ہے. غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، شروع میں ہادہ لگا دیں، ہادہ غرفتن، یہ کمرہ ہے.
सबूरा ये कहते हैं तख्ता स्याह को, वाइट बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड को सबूरा कहा जाता है। तो इसके शुरू में हादिही लगा दें तो ये बन जाएगा हादिही सबूरतुन। अब इसी तरीके से तालिबा के मुतालिक भी ऐसे ही लग जाएगा, शुरू में हादिही तालिबतुन, ये तालिबा है, पढ़ने वाली है। उस्तादा के शुरू में हादिही लग जाएगा, हादिही उस्तादतुन, ये उस्तानी है। हादिही खादिमतुन, ये खादिमा है। हादिही इमरातुन, ये औरत है। हादिही बिनतुन, ये बच्ची है। हादिही फ़ातिमतुन, ये फ़ातिमा है। हादिही ज़ैनब, ये ज़ैनब है। हादिही सलमा, ये सलमा है। तो सारे के शुरू में चूँकि सारे के सारे अल्फाज ये तानीस के हैं, कैसे पता चला तानीस है? वो इस तरीके से आखिर में गोलता आ रही है, या फिर वो लफ्ज़ मुन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसा कि ज़ैनब है, सलमा है, बिन्त है। तो ऐसे तमाम अल्फाज की तरफ जब आपने इशारा करना है तो आपने फिर हादिही का इस्तेमाल करना है। ये सबक हमने समझ लिया है। अब इसके बाद हम इसकी तमरीन की तरफ चलते हैं। दूसरे सबक की तमरीन है हादिही का इस्तेमाल, दूसरा सबक था, इसकी तमरीन है। पहला सवाल है मंदरजा झेल अल्फाज के साथ हादिही लगा कर पढ़ें। ये अल्फाज यहाँ पर मैंने लिखे हैं, गुरफ़ा, मिरवाहा, शजरा, मिस्तरा, तल्लासा, तिलमीदा, उस्तादा, खादिमा, वालिदा और बिन्त। ये 10 अल्फाज हैं। सवाल है कि इसके शुरू में हादिही लगाकर इस्तेमाल करें। तो आसान है, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है। सिर्फ इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जितने अल्फाज हैं इसका आपको तर्जुमा आना चाहिए। तो जितनी आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी, बाकी तो आसान है। कायदा कुलिया के शुरू के अंदर आपने हादिही लगाकर इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ है गुरफ़ा, इसके शुरू में हादिही लगाएं। हादिही गुरफ़तुन, ये गुरफ़ा है यानी कमरा है। मिरवाहा कहते हैं पंखे को, हादिही मिरवाहतुन, ये पंखा है। शजरा कहते हैं दरख्त को, हादिही शजरतुन, ये दरख्त है। और इसी तरीके से मिस्तरा कहते हैं पैमाने को, हादिही मिस्तरतुन, ये पैमाना है। तल्लासा कहते हैं झाड़ू को, हादिही तल्लासतुन, ये झाड़ू है। और तिलमीज़ा कहते हैं शागिर्दनी को, हादिही तिलमीज़तुन, ये तालिबा है या फिर शागिर्द है। उस्तादा कहते हैं उस्तानी को, हादिही उस्तादतुन, ये उस्तानी है। और खादिमा कहते हैं खादिमा को, हादिही खादिमतुन, ये खादिमा यानी नौकरानी है। और वालिदा तो मालूम है, हादिही वालिदतुन, ये वालिदा है। और बिन्त कहते हैं बच्ची को, हादिही बिन्तुन, ये बच्ची है या फिर हम कहें ये लड़की है। तो ये पहला सवाल था हमारा कि मंदरजा झेल अल्फाज के साथ हादिही लगा कर पढ़ें। अब सवाल नंबर 2 है कि अरबी में तर्जुमा करें। ये कुछ अल्फाज हैं, इनका हमने अरबी के अंदर तर्जुमा करना है। तो एक एक करके हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपने ये देखना है कि जो अल्फाज हैं उसका आपको अरबी के अंदर जो तर्जुमा है वो आपको आना चाहिए। बाकी शुरू के अंदर हादिही लगाना है और इसके अंदर कोई मज़ीद तफसील नहीं है। अब कमरा, कमरे को कहते हैं गुरफ़ा, जैसा कि यहाँ पे पीछे गुजर चुका है। तो इसका तर्जुमा होगा हादिही गुरफ़तुन, ये कमरा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि है का जो लफ्ज़ है इसका बाकायदा से अलग से तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से आगे देखें, दूसरा लफ्ज़ है ऐनक। ऐनक को अरबी में कहते हैं नज़ारा, हादिही नज़ारतुन, ये नज़ारा यानी ऐनक है। घड़ी, घड़ी को कहते हैं अरबी में साअतुन, हादिही साअतुन, ये घड़ी है। मोटर को कहते हैं सैयारा, हादिही सैयारतुन, ये मोटर है। सईदा, ये तो नाम है बच्ची का, तो ये शुरू में बस आपने हादिही लगाना है। हादिही सईदतुन, ये लड़की है। तो ये कुछ अल्फाज यहाँ पे हो गए हैं, बाकी अल्फाज इसको मिटा के मैं लिखता हूँ और फिर इसके बाद तीसरा सवाल है, फिर हमारी तमरीन ये मुकम्मल होगी। सवाल नंबर हमारा 2 था, अरबी में तर्जुमा करें। कुछ हमने मिसालें पढ़ ली थी, कुछ हमारी मिसालें इसकी रहती थी। तो इनमें से कुछ अल्फाज रहते हैं वो ये हैं, उनको हम एक एक करके कर लेते हैं। ये दरख्त है, दरख्त को देखें अरबी में कहते हैं शजरा। तो शुरू में आपने लगाना है हादिही और आगे लगा देना आपने शजरतुन, हादिही शजरतुन, ये दरख्त है। दूसरे नंबर पर है साइकिल। साइकिल को कहते हैं अरबी में दर्राजतुन। अब यहाँ पे देखें दर्राजतुन आखिर में गोलता आ रही है, तो इसका मतलब है ये मोनस है। उर्दू में अगरचे ये मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता हो, जैसे दरख्त मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है, साइकिल मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। हमने अरबी में देखना है कि अरबी में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है या फिर मोनस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो चूँकि अरबी में ये मोनस है, लिहाजा शुरू में हादिही लगाना है आपने। हादिही दर्राजतुन, ये साइकिल है। मदरसा वैसे ही अरबी का लफ्ज़ है, हादिही मदरसतुन, ये मदरसा है।
उस्तानी, उस्तानी को कहते हैं उस्तादतुन, ये भी चूँकि मुअन्नस है लिहाजा शुरू में आपने लगा देना है हादिही, हादिही उस्तादतुन। बच्ची, छोटी बच्ची को अरबी में कहते हैं तिफ़लतुन, जैसे बच्चे को कहते हैं तिफ़लुन, ऐसे ही बच्ची को कहते हैं तिफ़लतुन। तो ये चूँकि मुअन्नस है लिहाजा शुरू में आपने हादिही लगा देना है, हादिही तिफ़लतुन, ये बच्ची है। तो ये दूसरा सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3 है उर्दू में तर्जुमा करें। ये बहुत आसान सवाल है, 4-5 इसकी मिसालें हैं जिसका आपने उर्दू के अंदर तर्जुमा करना है। सबसे पहले है हादिही मिरवाहतुन, मिरवाह पंखे को कहते हैं। हादिही का आपको पता है तर्जुमा, इसका तर्जुमा आता है ये मिरवाह यानी पंखा है। तो जब आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो फिर आपने है भी लगा देना है, जो कि अरबी के अंदर नहीं आता। हादिही इमरातुन, ये औरत है। हादिही नज़ारतुन, ये ऐनक है। हादिही साअतुन, ये घड़ी है। तो इस तरह हमारी ये जो तमरीन है ये मुकम्मल हो गई है। इसी के साथ ही हमारा सबक नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर अव्वल में हादा पढ़ा था और सबक नंबर 2 में हादिही पढ़ा था। अब इसके बाद आगे है तिलका और ज़ाका का इस्तेमाल। ज़ाका कहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसके लिए क्या क्या कवाइद हैं, तिलका कहाँ पर इस्तेमाल होगा, इसके लिए क्या क्या कवाइद हैं, ये हम आज के तीसरे सबक के अंदर पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 है ज़ाका और तिलका का इस्तेमाल। देखें, इशारा करने के लिए जैसे करीब की तरफ इशारा किया जाता है, इसी तरह दरमियानी मुसाफत की तरफ भी इशारा किया जाता है और दूर की मुसाफत की तरफ भी इशारा किया जाता है। मतलब जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर वो आपके करीब है तो उसके लिए अलग अल्फाज हैं, अगर वो थोड़े फासले पर है तो उसके लिए अलग अल्फाज हैं, अगर वो ज़्यादा फासले पर है तो उसके लिए अलग अल्फाज हैं। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जिसको हमने आज के सबक के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले है ज़ाका। ज़ाका, ये लफ्ज़ आप देखें, ये इस्तेमाल होता है, पहली बात तो ये है कि वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी बात ये है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आपसे दरमियानी मुसाफत पर है, दरमियानी फासले पर है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो फिर आपने वहाँ पर ज़ाका का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और ज़ालिका, ये भी इस्तेमाल होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए, ज़ालिका भी, लेकिन इसमें ये होता है कि जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ना तो आपके करीब होता है, ना ही थोड़े फासले पर होता है, बल्कि वो आपसे दूर होता है। तो फिर आप उसकी तरफ इशारा जब करते हैं तो फिर आप कहते हैं ज़ालिका। फिर इसी तरीके से तिलका का लफ्ज़ है, तिलका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वाहिद मुअन्नस के लिए। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो वाहिद है, मुअन्नस है और वो आपसे दूर है, तो फिर आपने उसके इस्तेमाल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो है तिलका। ये 3 अल्फाज हैं जो हमने आज के सबक के अंदर पढ़े हैं। अब इसकी कुछ मिसालें हैं वो आप देख लें। देखिए, इसके अंदर एक और भी तफसील है जिसको हम कहते हैं हरफ़ खिताब, और वो काफ ज़बर का ये हरफ़ खिताब है। ये तफसील आप इंशाल्लाह बड़ी किताबों के अंदर पढ़ लेंगे। हरफ़ खिताब के एतबार से फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है, लेकिन वो हमारी आज के सबक का मौजू नहीं है। अब इसकी कुछ मिसालें देख लें। मिसालें हैं हादा किताबुन, जैसे हम कहते हैं ये किताब है, जो करीब होती है तो उसकी तरफ जब आप इशारा करते हैं तो आप उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं ये। जब थोड़ी सी चीज़ दूर होती है तो हम उर्दू में उसको कहते हैं वो। तो जिसके लिए हम उर्दू में वो कहते हैं ना, वो अगर आपसे थोड़े फासले पर है तब भी आप कहते हैं वो किताब है, अगर आपसे दूर के फासले पर है तब भी आप कहते हैं वो किताब है। तो लफ्ज़ दोनों जगह पे वो इस्तेमाल होता है। अरबी में ऐसे नहीं होता। अरबी में जो दरमियानी मुसाफिर के लिए आप वो बोल रहे हैं उसको अरबी में कहते हैं ज़ाका, और अगर वो चीज़ दूर पड़ी है उसके लिए आप वो बोल रहे हैं, उसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है ज़ालिका। ये इसी तरीके से उर्दू के अंदर मुअन्नस और मुज़क्कर का इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं होता। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो मुज़क्कर है चाहे वो मुअन्नस है, करीब है तो आप कहते हैं ये, थोड़े फासले पर है तो आप कहते हैं वो, ज़्यादा फासले पर है तो आप कहते हैं वो। लेकिन अरबी के अंदर फ़र्क होता है। अरबी में फ़र्क क्या होता है कि अगर वो चीज़ मुअन्नस है तो फिर आप उसके लिए तिलका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर आपसे कुछ फासले पर है या आपसे ज़्यादा फासले पर है। लेकिन उर्दू के अंदर ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू के अंदर आप सिंपल कहते हैं वो। तो ये आपने यहाँ पर देखना है। तो कुछ मिसालें यहाँ पर लिखी हैं। पहली मिसाल है हादा किताबुन, ये किताब है। जैसा कि मैंने पिछले सबक के अंदर बताया था, करीब की तरफ इशारा करने के लिए हादा इस्तेमाल होता है, तो फिर हम कहेंगे हादा किताबुन, ये किताब है। वही किताब आपसे कुछ फासले पर है तो फिर आप कहेंगे ज़ाका किताबुन, कि वो किताब है। और वो किताब अगर आपसे ज़्यादा फासले पर है तो आप कहेंगे ज़ालिका किताबुन, वो किताब है जो कि आपसे दूर मौजूद है। यही यहाँ पर मिसालें लिखी हुई हैं। हादा किताबुन, ये किताब है। ज़ाका किताबुन, ये वो किताब है, यानी जो आपसे थोड़े फासले पर है।
اور ذالک کتابن وہ کتاب ہے جو آپ سے زیادہ فاصلے پر ہے۔ اسی طریقے سے قلم میں بھی ایسے ہی ہے، ہادہ قلم یہ پینسل ہے یا یہ قلم ہے، اور ذاک قلم وہ قلم ہے، ذالک قلم وہ قلم ہے۔ درمیانی فاصلے پر ہے تو ذاک، زیادہ فاصلے پر ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے ذالک۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سوال پوچھے گا تو سوال میں جس طریقے سے شروع میں ہادہ کے شروع میں میم الف ما لگا تھا، اسی طرح ذاک کے شروع میں بھی میم الف ما لگے گا اگر وہ سوال پوچھ رہا ہے بے جان چیزوں کی طرف۔ اس میں فرق نہیں ہے، ما اور من میں جو قاعدہ جو اصول ہم نے ہادہ اور ہادی کے اندر پڑھا تھا وہی قاعدہ وہی اصول ذاکا اور تلکا کے اندر بھی وہی قاعدہ وہی اصول ہے۔ اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں ایسی چیز کے متعلق جو بے جان ہے تو آپ میم الف ما استعمال کریں گے، اور اگر آپ انسان کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں، عقل مند کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر میم نون زبر من کا استعمال کریں گے۔ جیسے کہ کچھ مثالیں ہیں بے جان چیزوں کی مثالیں، ما ذاکا، کوئی پوچھتا ہے وہ کیا ہے تو آپ اس کو کہیں گے ذاکا کتاب، وہ کتاب ہے۔ کوئی پوچھتا ہے ما ذاکا کرسی کے متعلق وہ کیا ہے تو آپ اس کو کہیں گے ذاکا کرسی، وہ کرسی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے ما ذاکا دروازے کے متعلق وہ کیا ہے تو آپ اس کو کہیں گے ذاکا بابن، وہ دروازہ ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آپ سے پوچھتا ہے عقل مند کے متعلق تو پھر میم الف ما کا استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ استعمال کرے گا میم نون زبر من کا۔ وہ پوچھے گا من ذاکا وہ کون ہے تو آپ اس کو کہیں گے ذاکا استادن وہ استاد ہے، یا ذاکا طالبن وہ طالب علم ہے، ذاکا محمودن وہ محمود ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں یہاں پر آ گئی ہیں، باقی اس کا تانیث کے متعلق جو سبق ہے وہ بھی اس کو مٹا کے ہم دوبارہ یہاں پر لکھتے ہیں۔ ذاکا اور ذالکا کے بعد آگے مونس کے لیے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہادی اور تلکا کا استعمال ہوتا ہے۔ ہادی قریب کے لیے استعمال آپ کریں گے، اور تلکا درمیانی مسافت ہے تب بھی آپ تلکا کا لفظ بولیں گے، اور اگر مونس دور ہے، تانیث دور ہے تو تب بھی آپ تلکا کا لفظ استعمال کریں گے۔ کچھ مثالیں ہیں جس سے بات سمجھنی آسان ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر گھڑی آپ کے قریب ہے تو آپ اس کو کہیں گے ہادی ساعتن، یہ گھڑی ہے، ساتھ آپ اس کو اشارہ کریں گے یہ گھڑی ہے۔ اور اگر وہ گھڑی آپ سے دور ہے، تھوڑا دور ہے یا زیادہ دور ہے تو پھر آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے تلکا ساعتن، وہ گھڑی ہے۔ یا اسی طریقے سے شجراتن میں بھی ایسے ہی دیکھ لیں، اگر درخت ہے قریب ہے آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے ہادی شجراتن، یہ درخت ہے، اور وہ درخت اگر آپ سے دور ہے تو آپ کہیں گے تلکا شجراتن، وہ درخت ہے۔ یہ دو مثالیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب آپ سوال کریں گے، سوال کے اندر وہی اصول جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر بے جان چیز کے متعلق آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر میم الف ما کا استعمال کریں گے، اور اگر آپ نے عقل مند کے متعلق سوال کرنا ہے، ذی شعور کے متعلق سوال کرنا ہے تو پھر میم نون زبر من کا استعمال کریں گے۔ کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں۔ اب میم الف ما کا تو استعمال کرنا ہے بے جان چیز کی طرف، اور اگر وہ بے جان چیز قریب ہے تو پھر ہادی ہی لگائیں، اور اگر وہ بے جان چیز دور ہے تو پھر آپ تلکا کا لفظ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی پوچھتا ہے ما تلکا وہ کیا ہے تو پھر آپ اس کو جواب دیں گے تلکا ساعتن، وہ گھڑی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی پوچھتا ہے درخت کے متعلق ما تلکا وہ کیا ہے تو آپ اس کو جواب دیں گے تلکا شجرتن، وہ درخت ہے۔ یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے ما تلکا وہ کیا ہے، پنکھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ما تلکا وہ کیا ہے تو آپ اس کو جواب دیں گے تلکا مروحتن، وہ پنکھا ہے۔ بات وہی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اگر وہ چیز قریب ہے تو پھر آپ میم الف ما کے ساتھ آپ لگائیں گے ہادی ہی سوال کرتے وقت، اور جواب دیتے وقت بھی پھر آپ کہیں گے ہادی ہی۔ اور اگر وہ چیز دور ہے، تھوڑا دور ہے یا زیادہ دور ہے تو پھر میم الف ما کے ساتھ آپ لگائیں گے تلکا، اور جواب میں بھی آپ میم الف ما تو نہیں لگائیں گے کیونکہ میم الف ما لگتا ہے سوال میں، جب آپ جواب دیں گے تو پھر آپ صرف تلکا لگائیں گے۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ تانیث ہے، وہ مونس ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا تانیث کا مونس کا؟ وہ پتہ چلے گا کہ اس کے آخر میں گول تا ہے، جیسے کہ ساعتن ہے، شجرتن ہے، مروحتن ہے۔ تو یہ تین چار اصول ہیں، جو اصول آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے وہ اصول اگلے اسباق کے اندر بھی آئے گا، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر غلطی نہ رہے۔ تو یہ تو مثالیں تھی بے جان چیزوں کے متعلق۔ اب جاندار چیزوں میں دیکھیں، کوئی پوچھتا ہے طالبہ کے متعلق من تلکا وہ کون ہے تو آپ اس کو جواب دیں گے تلکا طالبتن، وہ طالبہ ہے۔ یہ اسی طرح کوئی پوچھتا ہے من تلکا وہ کون ہے اور وہ عورت ہے، عورت کے متعلق پوچھ رہے اور وہ دور ہے تو آپ کہیں گے تلکا امراتن، وہ عورت ہے۔ اسی طریقے سے بنت کے متعلق کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ کہیں گے تلکا بنتن، وہ بچی ہے۔
یا اگر لڑکے کے متعلق سوال پوچھتا ہے تو اب یہاں پر آپ نے تلکا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ولد یہ تانیث نہیں ہے اور ولد یہ مذکر ہے، اور مذکر جب دور ہو تو پھر اس میں سوال کرتے وقت بھی ذالکا لگتا ہے اور جواب میں بھی ذالکا لگتا ہے۔ اگر درمیانی فاصلہ ہے تو پھر ذاکا، اگر زیادہ دور ہے تو پھر آپ استعمال کریں گے ذالکا اور آپ کہیں گے ذالکا ولدن۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، اب ہم اس کی تمرین حل کر لیتے ہیں۔ یہ تیسرے سبق کی تمرین ہے، ذاکا اور تلکا کا استعمال اس کی تمرین ہے۔ تمرین میں ایک ہی سوال ہے، وہ ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ کچھ الفاظ ہیں جن کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے، پھر ان الفاظ کے اندر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ لفظ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر وہ لفظ عربی میں مذکر ہے تو پھر آپ اس کے لیے مذکر کا اسم اشارہ استعمال کریں گے، اگر وہ لفظ عربی میں مؤنث ہے تو پھر آپ اس کے لیے تانیث کا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ پھر دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے یا جس کے متعلق اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اگر قریب ہے تو پھر قریب والا اسم اشارہ استعمال کریں گے، اور اگر دور ہے تو پھر دور والا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ کرنا یہ ہے کہ اشارہ جس کی طرف کیا جا رہا ہے مشار الیہ، اس کو پہچانیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آسان بات ہے، اگر مؤنث کی علامت ہے تو وہ مؤنث ہوگا، اگر مؤنث کی علامت نہیں ہے تو پھر وہ مذکر ہوگا۔ تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمے میں ہم نے سب سے پہلے وہ لفظ دیکھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کے مطابق ہم نے اس کے شروع میں اسم اشارہ لگانا ہے۔ اب مسجد ہے، مسجد عربی میں بھی مسجد ہی کہتے ہیں اور یہ مذکر ہے، تو شروع میں آ رہا ہے وہ، تو اگر تو وہ پوچھ رہا ہے جس کے متعلق وہ درمیانی مسافت پر ہے تو پھر آپ لگا دیں شروع میں ذاکا، ذاکا مسجد، اور اگر وہ تھوڑا دور ہے تو پھر آپ لگا دیں ذالکا مسجد۔ اور دوسرے نمبر پر ہے گھر، گھر کو کہتے ہیں عربی میں دار۔ اب دار یہ بھی مذکر ہے تو شروع میں آپ ایسے ہی لگائیں گے، اگر وہ درمیانی مسافت پر ہے تو آپ لگا دیں گے ذاکا دارن، اور اگر وہ تھوڑا زیادہ فاصلے پر ہے یا دور ہے تو پھر آپ لگا دیں گے ذالکا دارن۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے سڑک، سڑک کو عربی میں کہتے ہیں شارع۔ اب شروع میں آپ چونکہ یہ مذکر ہے لہذا شروع میں آپ ذالکا یا پھر ذاکا، ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی لفظ لگا دیں گے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے طالب علم، طالب علم کو طالب ہی کہتے ہیں عربی میں، تو یہ بھی چونکہ مذکر ہے لہذا شروع میں آپ لگائیں گے ذاکا یا ذالکا، کیونکہ یہ دیکھیں وہ آ رہا ہے نا وہ، اور وہ میں نے بتایا تھا کہ تھوڑے فاصلے کے لیے بھی وہ ہی استعمال ہوتا ہے، زیادہ فاصلے کے لیے بھی وہ لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح تیسرے آگے ہے موذن، موذن یہ عربی کا ہی لفظ ہے، مؤذن، تو یہ چونکہ مذکر ہے لہذا شروع میں آپ لگائیں گے ذاکا یا پھر ذالکا۔ میدان، میدان یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو میدان چونکہ یہ بھی مذکر ہے لہذا شروع میں ذاکا یا پھر ذالکا، کیونکہ وہ لگ رہا ہے نا، اور اگر وہ نہ ہوتا بلکہ یہ ہوتا تو پھر آپ نے شروع میں ذاکا یا ذالکا نہیں لگانا تھا بلکہ آپ نے لگانا تھا ہذا۔ اسی طرح آگے ہے سورج، سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا شمس، یہ مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث ہے۔ یہ مؤنث کیوں ہے؟ عربی میں اصل میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے اندر بظاہر تو تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن عرب کے لوگ ان کو مؤنث کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں، لہذا مؤنث والے تانیث والے سارے کے سارے ضابطے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ شمس عربی میں تانیث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے لہذا اس میں ہم عربی کا ہی لحاظ کریں گے، اور عربی میں جب وہ تانیث کی طرف اشارہ کیا جائے تو پھر وہاں پر تلکا کا لفظ لایا جاتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے تلکا شمسن۔ اسی طرح آگے ہے درخت، درخت کو عربی میں کہتے ہیں شجرتن، تو چونکہ یہ مؤنث ہے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو پھر شروع میں لگے گا تلکا، کیونکہ سوال کیا جا رہا ہے وہ۔ سائیکل کو کہتے ہیں دراجتن، یہ بھی چونکہ مؤنث ہے لہذا شروع میں لگے گا تلکا، وہ سائیکل ہے۔ ماں، یہ لفظ تانیث ہی ہے کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے لہذا یہ مؤنث کا لفظ ہے تو شروع میں آپ نے لگانا ہے تلکا، تلکا وہ ماں ہے یا والدہ ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے کچھ یہاں پر بھی الفاظ لکھے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ چارپائی ہے، چارپائی کو کہتے ہیں سریر۔ اب یہ دیکھیں چونکہ مذکر ہے اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اردو میں دیکھیں، اردو میں یہ تانیث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں تانیث نہیں بلکہ مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لہذا آپ نے اس کے مطابق ہی یہاں پہ اس میں اشارہ لگانا ہے ذاکا یا پھر ذالکا۔ اگر تھوڑا فاصلے پر ہے تو پھر ذاکا لگائیں گے، اور اگر زیادہ فاصلے پر ہے تو پھر آپ لگائیں گے ذالکا۔
اب آگے ہے وہ کون ہے وہ. اب یہ دیکھیں جو سوال پوچھنے والا ہے نا، اگر تو وہ مذکر کے متعلق سوال پوچھ رہا ہے تو پھر آپ نے لگانا ہے من ذاکا یا پھر من ذالکا. اور اگر وہ سوال پوچھ رہا ہے عورت کے متعلق یا بچی کے متعلق تو پھر آپ نے من کے بعد ذاکا یا ذالکا نہیں لگانا، بلکہ آپ نے لگانا ہے تلکا، وہ کون ہے. آگے چلیں. وہ منشی ہے، منشی کو عربی میں کہتے ہیں کاتب، لکھنے والا. تو چونکہ یہ مذکر ہے لہذا آپ شروع میں لگائیں گے ذاکا یا پھر ذالکا. سعید یہ بھی چونکہ مذکر کا لفظ ہے تو لہذا شروع میں لگے گا ذاکا یا پھر ذالکا. ذاکا سعید ذالکا سعید. کمرہ، کمرے کو کہتے ہیں عربی میں غرفہ، اور غرفہ چونکہ مؤنث ہے لہذا شروع میں لگے گا تلک غرفتن. موٹر کو کہتے ہیں عربی میں سیارہ، تو یہ بھی چونکہ مؤنث ہے لہذا شروع میں لگے گا تلک سیارتن. ہوائی جہاز، اس کو عربی میں کہتے ہیں طائرہ، اڑنے والا. اردو کے اندر تو ہوائی جہاز مذکر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اڑنے والی، طائرہ. تو یہ چونکہ مؤنث ہے لہذا شروع میں لگے گا تلکا طائرتن. عورت کو امرا کہتے ہیں، یہ بھی چونکہ مؤنث ہے لہذا شروع میں لگے گا تلکا امراتن. بچی یہ بھی مؤنث ہے، بنت کہہ لیں یا پھر طفلتن کہہ لیں تو شروع میں لگے گا تلکا. فاطمہ یہ تو ہے ہی مؤنث ہے لہذا شروع میں لگے گا تلکا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو آپ دیکھیں مذکر ہے یا مؤنث ہے. دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ اشارہ قریب کے لیے کیا جا رہا ہے یا تھوڑے فاصلے کے لیے کیا جا رہا ہے یا دور کے لیے کیا جا رہا ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ بھی کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے اس میں اشارہ بھی لگانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 سبق ہمارے ہو چکے ہیں جس میں ہم نے اس میں اشارہ قریب کے لیے، دور کے لیے اور اسی طرح مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اب اس کے بعد آج کا ہمارا جو چوتھا سبق ہے اس میں ہم نے چند ضمائر کے متعلق پڑھنا ہے اور چند ہم نے استفہام یعنی سوال کے متعلق پڑھنا ہے. دیکھیں جس طریقے سے جب آپ کسی شخص کے متعلق بات کرتے ہیں تو جیسے اس میں ظاہر کا استعمال ہوتا ہے ویسے ہی اس میں ضمیر کا بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں ضمیر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ آیا، وہ گیا، اس نے یہ کیا، اس نے کھانا کھایا. اب یہ جو جملے میں اس میں وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یا اس استعمال ہو رہا ہے، یا میں کہتا ہوں میں نے یہ کیا یا تم نے ایسا کہا تھا، میں نے، تم نے، یہ سارے کے سارے الفاظ اسماء ضمیر ہوتے ہیں. ان کے لیے عربی کے اندر مخصوص الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے استعمال کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے. تو چوتھا سبق ہے انا، انتا، ہوا، ہیا اور حل کا استعمال. دیکھیں اس میں ضمیر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں ظاہر کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. اور اس میں ضمیر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے متکلم، نمبر 2 مخاطب، نمبر 3 غائب. اب یہ کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیں. متکلم جو بات کہنے والا، کلام کرنے والا اپنے متعلق کوئی بات کہتا ہے یا اپنے متعلق کسی بات کا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں متکلم کی ضمیر. مثال کے طور پہ ابھی میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنے متعلق جو عربی کے اندر ضمیر استعمال کروں گا جو میری ذات پر دلالت کرے گی اس لفظ کو متکلم کی ضمیر کہا جائے گا. اور اسی طرح جو شخص میری بات سن رہا ہے جیسا کہ آپ میرے مخاطب ہیں تو مخاطب کے لیے میں جس لفظ کا استعمال کروں گا، جس ضمیر کا استعمال کروں گا جو مخاطب کی ذات پر دلالت کرے گی اس لفظ کو، اس ضمیر کو مخاطب کی ضمیر کہا جائے گا. اور اسی طرح اگر میں کسی ایسے شخص کے متعلق بات کر رہا ہوں جو موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے، اس کے لیے میں جس لفظ، جس ضمیر کا استعمال کروں گا جو کہ غائب شخص کے متعلق بتائے گی اس کو غائب کی ضمیر کہا جاتا ہے. پھر اس کے اندر اور تفصیل ہے، متکلم، مخاطب اور غائب. اس میں متکلم کے علاوہ غائب اور مخاطب میں مذکر اور تانیث کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے اور اسی طریقے سے واحد، تثنیہ، جمع کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. لیکن متکلم کے اندر تانیث اور تذکیر کا فرق نہیں ہوتا. جو ضمیر مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے وہی ضمیر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. البتہ واحد اور جمع کا فرق ہوتا ہے. واحد کے لیے الگ ضمیر ہوتی ہے، جمع کے لیے الگ ضمیر ہوتی ہے. آج کے اس سبق کے اندر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم نے واحد کی ضمیریں پڑھنی ہیں، یعنی واحد متکلم، مذکر اور مؤنث ایک ہی ضمیر استعمال ہوگی اور وہ ضمیر ہوگی انا. یہ ضمیر ہے جو کہ دلالت کرتی ہے کہ بات کہنے والا، بات کرنے والا ایک شخص، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. اسی طرح اگر بات کرنے والا مذکر ہو اور غائب ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہوا.
اور اگر بات کرنے والا مذکر ہو اور مخاطب ہو اور واحد ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتا۔ اور اسی طرح بات کرنے والا اس کا جو مخاطب ہے وہ ایک ہے اور مونس ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انتی۔ اور اگر جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ غائب ہے اور ایک ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیا۔ تو یہ کچھ فرق ہے، یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو کہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے۔ تو اس میں ہم نے ایک تو متکلم پڑھ لیا، یعنی بات کہنے والا، اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں، اور غائب جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں کلیئر ہوگی۔ پھر اس میں ایک چیز اور سمجھے کہ سوال کرنے کے لیے عربی میں لفظ حل استعمال ہوتا ہے۔ کوئی شخص سوال کرتا ہے تو پھر اس سوال کرنے کے لیے لفظ حل استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا میم الف ما کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اسی طرح میم نون زبر من کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہی حل کے ذریعے سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب جواب کے اندر اگر تو جواب اس بات میں ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نعم عربی میں، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہاں۔ اور اگر آپ جواب میں انکار کرنا چاہیں تو پھر آپ لام الف لا استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ یہ کچھ اصطلاحات ہیں۔ اب اس کے بعد ہم عربی کے جملے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے متعلق کہتا ہوں انا استاد، میں استاد ہوں۔ اب دیکھیں میں اپنے متعلق بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے جو میں ضمیر استعمال کروں گا وہ ضمیر ہوگی انا، تو میں عربی میں اس کو کہوں گا انا استاد۔ اور جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ مثال کے طور پہ میرا شاگرد ہے تو میں اس کو کہوں گا، اور وہ واحد ہے مذکر ہے تو میں اس کو کہوں گا انت تلمیذ، تم طالب علم ہو۔ اور اسی طرح میں اگر بات کر رہا ہوں طالب علم کے متعلق جو موجود نہیں ہے تو میں کہوں گا ہوا تلمیذ، وہ طالب علم ہے۔ تو وہ کا لفظ کے لیے واحد مذکر کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور مخاطب کے لیے جب ضمیر آئے گی تو پھر انتا کی ضمیر آئے گی، متکلم کے لیے ضمیر آئے گی وہ انا کی ضمیر آئے گی۔ اب اسی طرح اگر سوال، یہ پہلا جملہ کلیئر ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، اگر میں سوال کرتا ہوں خالد کے متعلق، میں خالد سے پوچھتا ہوں خالد تم کون ہو، مثال کے طور پہ تمہارا پروفیشن کیا ہے، تو میں سوال اس طریقے سے کروں گا من، جو کہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں کسی شخص کے متعلق تو میم نون زبر من کا استعمال کرتے ہیں۔ من ہو گیا، یا خالد کا ترجمہ ہے اے خالد، اور انتا تم، جو تم کا لفظ ہے جو کہ ضمیر کے طور پہ میں استعمال کر رہا ہوں، عربی میں واحد مذکر مخاطب کے لیے انتا کا لفظ آئے گا۔ تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے میم نون زبر من آ جائے گا، اس کے بعد پھر مخاطب کی ضمیر انتا آ جائے گی، اور پھر جس کے ذریعے سے آپ کلام کر رہے ہیں اس کو آپ مخاطب کرتے ہوئے یا کا لفظ بولیں گے، اے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اے۔ تو سوال ایسے ہوگا من انتا یا خالد، اے خالد تم کون ہو، جیسا کہ آپ یہاں کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو خالد جب اس کا جواب دے گا تو خالد اس کے جواب میں یہ نہیں کہے گا انتا تلمیذ، کیونکہ خالد تو اپنے متعلق کہے گا نا، تو خالد کہے گا انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں، تو وہ اپنے لیے متکلم کی ضمیر استعمال کرے گا۔ جب آپ مخاطب کے لیے بولیں گے تو آپ مخاطب کی ضمیر استعمال کریں گے، جب آپ اپنے متعلق بولیں گے تو پھر آپ متکلم کی ضمیر استعمال کریں گے۔ یا اسی طرح میں اگر کسی طالب علم سے پوچھتا ہوں من انا، میں کون ہوں، میں آپ کے متعلق نہیں پوچھ رہا، کیونکہ اگر میں آپ کے متعلق پوچھوں گا تو پھر میں پوچھوں گا من انتا، میں اپنے متعلق پوچھوں گا تو پھر میں متکلم کی ضمیر بولتے ہوئے میں پوچھوں گا من انا، میں کون ہوں، تو پھر میرا شاگرد ہے وہ جو جواب دے گا وہ مجھے کیا کہے گا انتا استاد، کیونکہ میں اپنے شاگرد کا مخاطب بن رہا ہوں، اور جب میں اس کا مخاطب بن رہا ہوں تو مخاطب کے اعتبار سے میرے لیے انتا کی ضمیر استعمال کرے گا، جو کہ دلالت کرتی ہے واحد مذکر مخاطب کے اوپر۔ تو اس طرح یہ دوسرا جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب تیسرا جملہ دیکھیں، میں اگر کسی شخص سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے، میرا جو مخاطب ہے اس سے میں پوچھتا ہوں من ہوا، وہ کون ہے۔ اب دیکھیں غائب کے متعلق میں نے سوال کیا ہے، اور چونکہ وہ ایک انسان ہے تو میں نے میم نون زبر من کے ساتھ سوال کیا ہے، اور وہ شخص غائب ہے، موجود نہیں ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو میں اس کے لیے ضمیر لے کر آیا ہوں ہوا، تو میں پوچھوں گا من ہوا، وہ کون ہے، تو میرا مخاطب جواب دے گا ہوا تلمیذ، وہ طالب علم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے میرے لیے وہ شخص غائب تھا تو میں نے ہوا کے ذریعے سے سوال کیا، اسی طرح میرے مخاطب کے لیے بھی وہ شخص موجود نہیں ہے تو اس کے جواب میں بھی وہ ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے وہ کہے گا ہوا تلمیذ۔ تو یہاں تک اس کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کو مٹا کے ہم اس کے اندر جو باقی تفصیل ہے
مؤنث کے متعلق وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے، پھر آخر میں ہم اس کی تمرین کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سبق کا پہلا پارٹ مکمل ہو گیا تھا، اس میں ہم نے مذکر کے متعلق جو ضمیریں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھی، واحد متکلم، واحد مذکر مخاطب اور واحد مذکر غائب۔ یہ جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ہم نے ایک تو مؤنث کے متعلق ہم نے ضمیریں پڑھنی ہیں، واحد متکلم، واحد مؤنث مخاطب اور واحد مؤنث غائب، اور دوسرا اس میں ہم نے جو سوال کے لیے حل استعمال ہوتا ہے، نام استعمال ہوتا ہے، لا استعمال ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالوں کو ہم نے کور کرنا ہے۔ تو دیکھیں جس طریقے سے متکلم کے لیے میں نے بتایا تھا کہ واحد متکلم ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کے لیے انا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب میں مؤنث کے لیے استعمال کروں گا تو میں انا ہی استعمال کروں گا۔ ایک چیز کا اور آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سبق میں آپ نے مجھے یہ تصور کر لینا ہے کہ میں عورت ہوں، تو اس لیے میں اپنے لیے عورت والے صیغے ہی استعمال کروں گا، عورت والے لفظ ہی استعمال کروں گا، اور مخاطب کے لیے اور غائب کے لیے بھی عورت کے ہی استعمال کروں گا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ جو مخاطب ہے، آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ مخاطب ہے آپ کا، اور آپ اس کے لیے کوئی ضمیر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس ضمیر میں تھوڑا سا فرق ہے مذکر اور مؤنث کی ضمیر میں۔ مذکر میں انتا تھا، جبکہ یہاں پر تا پر زیر ہوگی اور آپ کہیں گے انتی۔ ایک تو یہ فرق ہوگا مخاطب کی ضمیر میں، دوسرا اس میں فرق ہوگا غائب کی ضمیر میں۔ غائب میں واحد مذکر غائب کے لیے جس طرح ہوا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح واحد مؤنث غائب کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ساری تفصیل جب آپ نے سمجھ لی ہے، اب اس کے ساتھ ہم کچھ جملوں کو ملائیں گے اور ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے متعلق کہتا ہوں کہ میں استانی ہوں، تو میں کہوں گا انا استادتن، میں استانی ہوں۔ اب بولنے والی، کلام کرنے والی عورت ہے، واحد ہے، متکلم ہے، تو اپنے لیے ضمیر لے کر آئے گی انا۔ اسی طرح میری مخاطب وہ ایک بچی ہے جو کہ طالب علم ہے، تو میں اس کو کہوں گا انتی تلمیذتن، تم طالبہ ہو، یعنی طالب علم ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں جس کے متعلق بات کر رہا ہوں، جو میرا مخاطب ہے وہ واحد ہے، مؤنث ہے، تو میں اس کے لیے ضمیر لے کر آؤں گا انتی۔ اسی طرح اگر میں بات کرتا ہوں کسی ایک ایسی عورت کے متعلق جو موجود نہیں ہے، تو میں استعمال کروں گا ہیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ طالبہ ہے، تو میں اس کے متعلق کہوں گا ہیا تلمیذتن، وہ طالبہ ہے یا وہ پڑھنے والی ہے۔ یہ پہلی جملہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب آگے دیکھیں، آگے کچھ جملے ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں فاطمہ سے پوچھتا ہوں، تو فاطمہ کو جب میں نے مخاطب کرنا ہے تو میں نے اس کو کہنا ہے یا فاطمہ، اور جب سوال کرنا ہے تو سوال کے ذریعے سے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ انسان کے متعلق سوال کرتے ہیں تو میم نون زبر من کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں کہوں گا من، اور چونکہ میرا مخاطب ہے فاطمہ، میرے سے مخاطب ہے، میرے سامنے موجود ہے، تو میں اس کے لیے صیغہ لے کر آؤں گا، ضمیر لے کر آؤں گا انتی کی۔ تو ترتیب یہ ہوگا، پہلے میم نون زبر من سوال کے لیے آ جائے گا، اس کے بعد پھر انتی ضمیر آ جائے گی، اس کے بعد پھر یا حرف ندا آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد فاطمہ آ جائے گا۔ تو سوال ایسے ہوگا، من انتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کون ہو؟ تو فاطمہ پھر آگے سے جواب دے گی انا تلمیذۃ، میں طالبہ ہوں، میں علم حاصل کرنے والی ہوں۔ اب دیکھیں جو فاطمہ ہے وہ اپنے متعلق بتا رہی ہے، تو پھر وہ انا کا لفظ لے کر آ رہی ہے، واحد متکلم کی ضمیر لے کر آئے گی، وہ مخاطب کی ضمیر نہیں لے کر آئے گی، کیونکہ فاطمہ کا مخاطب میں ہوں، اور اسی طرح میرا مخاطب فاطمہ ہے۔ میں فاطمہ کے متعلق بولوں گا تو مخاطب کی ضمیر لے کر آؤں گا، فاطمہ میرے متعلق بولے گی تو مخاطب کی ضمیر لے کر آئے گی۔ میں اپنے متعلق بولوں گا تو متکلم کی ضمیر لے کر آؤں گا، فاطمہ اپنے متعلق بولے گی تو متکلم کی ضمیر لے کر آئے گی۔ یا اسی طرح میں اگر پوچھتا ہوں فاطمہ سے ہی یا کسی اور سے، من انا، میرے متعلق بتاؤ میں کون ہوں، تو پھر فاطمہ مجھے کہے گی انتی استادتن، تم استانی ہو یا آپ استانی ہیں۔ اب دیکھیے جب میں نے اپنے متعلق سوال کیا تو میں نے بولا انا، میں کون ہوں، اور وہ فاطمہ جو میرے متعلق بتائے گی تو اس کے لیے تو میں مخاطب ہوں، تو وہ میرے لیے مخاطب کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہے گی انتی، اور اس کا مخاطب چونکہ واحد مؤنث ہے تو پھر وہ انتی کی ضمیر لے کر آئے گی اور وہ کہے گی انتی استادتن۔ اب اسی طرح اگر میں سوال کرتا ہوں فاطمہ سے غائب کے متعلق، مثال کے طور پہ میں زینب کے متعلق پوچھتا ہوں من ہیا، وہ کون ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے چونکہ ایک انسان کے متعلق پوچھا ہے تو سوال میں نے میم نون زبر من لے کر آیا ہوں، میم الف زبر مان نہیں لے کر آیا ہوں، چونکہ یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ جب آپ انسان کے متعلق سوال کریں گے تو پھر میم نون زبر من کا استعمال کریں گے، اور میں جس کے متعلق سوال کر رہا ہوں وہ عورت ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، تو میں ضمیر لے کر آؤں گا ہیا۔ جس طرح واحد مذکر غائب کے لیے ہوا کی ضمیر آتی ہے، اسی طرح واحد مؤنث غائب کے لیے ہیے کی ضمیر آتی ہے، تو میں سوال کروں گا من ہیا،
وہ کون ہے؟ تو فاطمہ پھر اس کے متعلق بتائے گی جو موجود نہیں ہے، چونکہ وہ غائب میری بھی غائب ہے، وہ فاطمہ کی بھی غائب ہے، تو لہذا وہ اس کے لیے بھی ضمیر لے کر آئے گی غائب کی، اور وہ کہے گی ہیا زینب، وہ زینب ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے مذکر کے اعتبار سے اور مؤنث کے اعتبار سے، ضمیروں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اب آگے ہے سوال کے لیے حل، نعم اور لا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ضمیروں کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تو فرق ہوگا، حل کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، لا کے اعتبار سے فرق نہیں ہوگا۔ میں اس کو مٹا کے میں اس کو لکھتا ہوں۔ دیکھیں مذکر اور مؤنث کے متعلق جو ضمائر تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب اس میں چند چیزیں رہی تھی، وہ ایک تو تھا حل، دوسرا تھا نام اور تیسرا تھا لا۔ اس کے متعلق ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حل۔ حل یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ہم سوال کرنے کے لیے پیچھے میم الف ما کا استعمال کیا تھا، میم نون زبر من کا استعمال کیا تھا، میم الف ما ہم نے کیا تھا بے جان اشیاء کے لیے، میم نون زبر من ہم نے استعمال کیا تھا انسانوں کے لیے، اسی طرح ہا لام زبر حل یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے سوال کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ حل انت تلمیذ، کیا تم طالب علم ہو؟ اب یہ دیکھیں کیا، یہ جو سوال ہے اس سوال کے لیے ہم نے حل کا استعمال کیا ہے، اور میں جس سے پوچھ رہا ہوں وہ واحد ہے، مذکر ہے اور مخاطب ہے۔ واحد مذکر مخاطب کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ انتا کی ضمیر آتی ہے، لہذا میں سوال اس طریقے سے کروں گا حل انت تلمیذ، کیا تم طالب علم ہو؟ اب اسی طریقے سے حل انت استاد، یا بلکہ پہلے آپ اس کا جواب دیکھ لیں۔ اب جواب کے اندر نام اور لا بہت آسان ہے۔ نام کہتے ہیں جی ہاں کو، جس کو ہم انگلش کے اندر یس کہتے ہیں، اور لا کہتے ہیں نہیں کو اردو میں، جس کو ہم انگلش کے اندر نو کہتے ہیں۔ تو اگر تو میں اس بات کروں گا، اقرار کروں گا تو میں بولوں گا نعم، اور اگر میں انکار کروں گا تو میں پھر کہوں گا لام الف لا۔ مثال کے طور پہ اس نے میرے سے پوچھا تھا حل انت تلمیذ، میرے مخاطب نے مجھ سے پوچھا کیا تم طالب علم ہو؟ تو میں پھر اس کے جواب میں اگر تو میں واقعی طالب علم ہوں تو میں کہوں گا نعم، جی ہاں، انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ اب یہ دیکھیں میں اپنے متعلق بات کر رہا ہوں تو میں ضمیر لے کر آؤں گا انا کی۔ یہ اسی طریقے سے میں پوچھتا ہوں حل انت استاد، کیا تم استاد ہو؟ اب میں مخاطب سے پوچھ رہا ہوں، واحد ہے، مذکر ہے، تو میں انتا کی ضمیر لے کر آؤں گا اور حل کے ذریعے سے میں سوال کروں گا۔ اگر وہ استاد نہیں ہے تو پھر وہ کہے گا لا، نہیں، میں استاد نہیں ہوں، بل انا تلمیذ، بلکہ میں طالب علم ہوں۔ یہ جو بل ہے نا، یہ بل وہی ہے جس کو اردو میں ہم بلکہ کہتے ہیں۔ بل یعنی بلکہ، انا تلمیذ، میں کیا ہوں؟ طالب علم ہوں۔ اب یہ دیکھیں وہ اپنے متعلق بات کر رہا ہے تو وہ انا کی ضمیر لے کر آ رہا ہے۔ یہ اسی طرح میں سوال کرتا ہوں حل انا استاد، کیا میں استاد ہوں؟ میں اپنے متعلق پوچھتا ہوں، اگر تو میں واقعی استاد ہوں تو پھر میرا مخاطب کہے گا نعم انت استاد، کیونکہ میں اپنے متعلق تو متکلم ہوں لیکن میں اپنے مخاطب کے لیے مخاطب ہوں، متکلم نہیں ہوں۔ یہ جملہ ذرا غور سے یاد کیجئے گا، میں اپنے متعلق تو متکلم ہوں لہذا متکلم کی ضمیر استعمال کروں گا، لیکن میں اپنے مخاطب کے لیے مخاطب ہوں جس طرح میرا مخاطب میرے لیے مخاطب ہے۔ تو آگے سے کہے گا نام انت استاد، جی ہاں آپ استاد ہو۔ یہ تو تھا مذکر کے لیے، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے تانیث کے لیے ساری مثالیں وہی ہیں، بس صرف تانیث کی ایک اس کے اندر ضمیریں لگ جائیں گی۔ حل انتی تلمیذہ، کیا تم طالبہ ہو، تعلیم حاصل کرنے والی ہو؟ تو انتا کے بدلے میں کیا آ جائے گا؟ انتی آ جائے گا۔ باقی سوال حل کے ذریعے سے ہی ہے تو وہ کہے گا نعم انا تلمیذہ۔ یا وہ استانی کے متعلق پوچھے حل انتی استاذہ، کیا تم استانی ہو؟ وہ میں استانی نہیں ہوں تو میں اس کو کہوں گا لا بل انا تلمیذہ، بلکہ میں تو طالبہ ہوں۔ میں پوچھتا ہوں حل انا استاذۃ، کیا میں استانی ہوں؟ تو پھر میری مخاطب جو بچی ہے وہ کیا کہے گی؟ نعم انتی استاذۃ، جی ہاں تم استانی ہو۔ تو یہ یہاں تک پورا ہو گیا ہے۔ باقی یہاں پہ دیکھ لیں یہ ضمیروں کے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر قریب کی طرف اشارہ ہے تو پھر کہیں گے ہادی فاطمہ، اور اگر دور کے متعلق ضمیر بھی آپ لا سکتے ہیں، اس میں اشارہ بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اس میں اشارہ لائیں تو آپ کہیں گے تل کا فاطمہ یا تل کا تلمیذہ، اور اگر آپ ضمیر لے کر آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہیا۔ تو یہاں تک یہ والا ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، پارٹ 2۔ اب اس سے اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کی تمرین کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے سبق میں ہم نے مخاطب اور غائب اور متکلم کی ضمیریں پڑھی تھی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہم نے 3 نئے الفاظ سیکھے تھے، حل، نعم اور لا۔ اب اسی کی تمرین ہے جس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو حل کرنا ہے۔ تو تمرین کا پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ کل 10 الفاظ ہیں، ان میں سے 5 مذکر ہیں اور 5 مؤنث ہیں، تو آپ نے ان کا جملہ بنانا ہے۔ جملے میں آپ حاضر کا جملہ بنا لیں، غائب کا جملہ بنا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ہم ایک ایک کر کے بناتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عالم، تو اس میں آسان ہے ھذا عالم، یہ عالم ہے۔ دوسرا ہے تاجر، تاجر کے ساتھ آپ متکلم کی ضمیر بھی لگا سکتے ہیں، انا تاجر،
مخاطب کی ضمیر بھی لگا سکتے ہیں انت تاجر، غائب کی ضمیر بھی لگا سکتے ہیں ہوا تاجر، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بالفرض ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں مخاطب کی ضمیر انت تاجر، یہ ہو جائے گا مخاطب کی ضمیر۔ اب اسی طریقے سے عاقل عقل مند کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ غائب کی ضمیر لگا دیں ہوا عاقل، وہ عقل مند ہے۔ شریف، اس کے ساتھ متکلم کی ضمیر لگا دیں انا شریف، میں شریف ہوں۔ خادم، اس کے ساتھ مخاطب کی ضمیر لگا دیں انت خادم۔ تو آسان ہے، صرف آپ نے ضمیریں لگانی ہے یا آپ اس میں اشارہ لگا لیں تو اس طریقے سے آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسے مذکر ہے بالکل ویسے ہی مونس ہے، بس صرف ضمیروں کا فرق ہو جائے گا۔ اب وہاں پہ ہادہ تھا، اگر آپ نے یہاں پہ حاضر کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے تو آپ اس میں کر دیں گے ہادی ہی عالمتن۔ اسی طریقے سے تاجرہ ہے، چونکہ یہ مونس ہے تو وہاں پہ تھا انتا، اگر آپ نے مخاطب کی ضمیر لگانی ہے تو آپ اس میں لگا دیں انتی تاجرہ، یا آپ غائب کی لگا دیں ہیا تاجرہ، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں غائب کی ضمیر لگا دیتا ہوں ہیا تاجرتن، وہ تجارت کرنے والی ہے۔ عاقلہ ہے، اس کے ساتھ مخاطب کی ضمیر لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا انتی تاجرتن۔ تو یہ جملے بنانے تو کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اس میں نا یہ پریکٹس کرنی ہے، جو ضمیریں لگانی ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے صحیح والی ضمیر لگانی ہے، غلط ضمیر نہیں لگانی، وگرنہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ یہی مثال آپ دیکھ لیں، عاقلہ ہے، میں نے یہاں پہ تاجرہ لکھ دیا، عاقلہ لکھنا تھا، اس کو عاقلہ کر دیں۔ اگر میں یہاں پہ انتی کے بدلے میں انتا کر دوں گا تو یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے مؤنث کی ہی ضمیر لانی ضروری ہے۔ شریفہ، انا شریفتن، متکلم کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انا شریفتن، میں ایک شریف خاتون ہوں۔ اور خادمتن، اس میں ہی ضمیر لگا دیں آپ غائب کی، ہی خادمتن، وہ خادمہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے یہ 10 کے 10 الفاظ جو ہے اس کا مکمل جملہ تیار ہو چکا ہے، اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے جو ہم نے سبق کے اندر پڑھا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ تمرین کا دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں عربی کے اندر، آپ نے پہلے تو ان سوالات کو سمجھنا ہے، جب آپ کو ان سوالات کی سمجھ آ جائے گی پھر آپ نے اپنی فہم اور اپنی عقل کے مطابق اس کا درست جواب لکھنا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم سوالات دیکھتے ہیں، پھر اس کے جوابات کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے حل انت موظف، کیا تم ملازم ہو؟ اگر تو آپ واقعی ملازم ہیں تو پھر آپ کہیں گے نعم انا موظف۔ تو سب سے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے حل کا جواب یہ دیکھنا ہے کہ جو بات پوچھی جا رہی ہے وہ بات آپ میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بات آپ میں موجود ہے تو پھر آپ اس کے جواب میں سب سے پہلے نام بتائیں۔ ایک آپ نے نام بتا دیا، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں وہ سوال آپ کے متعلق کیا جا رہا ہے، مخاطب کے متعلق کیا جا رہا ہے یا غائب کے متعلق کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے متعلق کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اس کے جواب میں متکلم کی ضمیر لے کر آئیں گے، اور آپ کہیں گے نعم انا، جی ہاں میں موظف یعنی ملازم ہوں۔ اب دوسرا سوال ہے حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اب یہ دیکھیں سوال میں اس کے جواب میں چونکہ اس بات آنا ہے تو آپ اس کے جواب میں لے کر آئیں گے نعم، جی ہاں۔ اور دوسری بات یہ مخاطب سے سوال کیا جا رہا ہے، میرے مخاطب اپنے مخاطب یعنی مجھ سے سوال کر رہا ہے اور میں نے اپنے متعلق جواب دینا ہے تو پھر میں اس کے جواب میں انا لے کر آؤں گا، اور چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا میں کہوں گا نعم انا مسلمن۔ تیسرا سوال ہے حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ تو یہاں پر بھی دیکھیں مخاطب اپنے مخاطب یعنی میرے متعلق سوال کر رہا ہے، اور اس کا جواب بھی چونکہ اس بات میں ہے لہذا اول تو میں شروع میں نام لے کر آؤں گا، اور مخاطب کے اعتبار سے میں اس میں متکلم کی ضمیر لے کر آؤں گا، اور میں کہوں گا نعم انا پاکستانی۔ یہ چونکہ عربی میں پے نہیں آتی اسی لیے پے کی جگہ پر با سے کام چلاتے ہیں، جی ہاں میں پاکستانی ہوں۔ اب تیسرا اگلا سوال ہے حل انت رجل، کیا آپ مرد ہیں؟ اور چونکہ میں مرد ہوں لہذا اس کے جواب میں کہوں گا نعم انا رجل، جی ہاں میں مرد ہوں۔ اگلا سوال ہے حل محمود طالب، کیا محمود طالب علم ہے؟ تو اگر تو آپ کو پتہ ہو کہ واقعی محمود طالب علم ہے تو پھر اگر جواب اس بات میں تو آپ نام لے کر آئیں۔ اب اگلی بات دیکھیں، یہاں پہ سوال کرنے والا جس کے متعلق سوال کر رہا ہے وہ غائب ہے، موجود نہیں ہے، لہذا جواب کے اندر بھی آپ غائب کا لفظ لے کر آئیں گے ہوا۔ اگر آپ کا جواب ہے اس بات میں تو نام، اور اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو پھر آپ کہیں گے لا،
وہ محمود طالب علم نہیں ہے، بالفرض ہم اس کو نفی کے اندر لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں حل کے جواب میں لے کر آئیں گے لا، نہیں. پھر اس کے بعد آپ آگے لے کر آئیں بل، بلکہ ہوا عالم، وہ طالب علم تو نہیں، وہ تو عالم ہے. اور اگر واقعی وہ طالب علم ہے تو پھر آپ کہیں گے نام ہوا طالب، کیونکہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے غائب کے متعلق، لہذا جواب میں بھی میں غائب کی ضمیر لے کر آؤں گا. اگلا سوال ہے حل ہوا مسرور، کیا وہ خوش ہے؟ خوش، یہ اس کو مسرور کہا جاتا ہے. اگر تو وہ واقعی خوش ہے، آپ کا جواب اس بات میں ہے، تو پھر آپ حل کے جواب میں نام لے کر آئیں، اور چونکہ سوال کیا جا رہا ہے غائب کے متعلق لہذا آپ ضمیر بھی غائب کی لے کر آئیں گے اور آپ کہیں گے نام ہوا مسرور. اور اگر وہ خوش نہیں ہے بلکہ غمگین ہے تو آپ اس کے جواب میں نام نہیں لے کر آئیں گے بلکہ آپ کیا کہیں گے لا بل ہوا، غمگین کو عربی میں کہتے ہیں حزین، غم زدہ، بلکہ وہ تو غم زدہ ہے. تو یہ کچھ سوالات ہو گئے مذکر کے اعتبار سے. اب باقی کچھ سوالات ہم لکھیں گے مؤنث کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. جس طرح مذکر کے متعلق کچھ ضمائر استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح مؤنث کے متعلق بھی ضمائر استعمال ہوتی ہیں. آج کے اس سوال کے اندر ہم نے مذکر کی طرح مؤنث کے بھی کچھ جملوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے ضمیروں کے اعتبار سے. پہلے نمبر پر ہے سوال ہے حل انتی موظفہ، کیا تم نوکرانی ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیں بات کرنے والا اپنے مخاطب عورت سے سوال کر رہا ہے کیا تم ملازمہ ہو، نوکرانی ہو. اب سب سے پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جواب اس بات میں ہے یا انکار میں ہے. اگر تو اس کا جواب واقعی اس بات میں ہے تو آپ نے جواب میں کہنا ہے نام، نام آپ نے کہہ دیا. دوسرے نمبر پر اگر تو میں واقعی ملازمہ ہوں تو پھر میں کہوں گا نام انا موظفتن، جی ہاں میں ملازمہ ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں مخاطب نے تو اپنے مخاطب یعنی میرے متعلق سوال کیا تھا، اب میں اپنے متعلق جو ضمیر بولوں گا وہ میں انا کی ضمیر استعمال کروں گی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ متکلم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو وہ متکلم کی ضمیر ہی استعمال کرتا ہے. اگلا سوال ہے حل انتی مسلمۃ، مخاطب سوال کر رہا ہے کیا تم مسلمان عورت ہو؟ اگر تو میں واقعی مسلمان عورت ہوں تو پھر میں کہوں گی نام انا مسلمۃ. متکلم کے لیے واحد کی ضمیر انا استعمال ہوگی چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور چونکہ اس کا جواب اس بات میں ہے لہذا ہم اس کے جواب میں کہیں گے نام. اگلا سوال ہے حل انتی امرأۃ، اب وہ مخاطب پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ مرد پوچھ رہا ہو چاہے وہ عورت پوچھ رہی ہو. بات یہ ہے کہ وہ بات کس سے کر رہی ہے. اگر تو وہ بات کر رہی ہے عورت سے تو پھر اس نے استعمال کرنا ہے مخاطب کی ضمیر. حل انتی امرأۃ، کیا تم عورت ہو؟ تو اگر اس کے جواب میں واقعی عورت ہوں گی تو پھر میں کہوں گی نام انا امرأۃ، کیونکہ واحد متکلم کی ہی یہاں پر ضمیر استعمال ہوگی، جیسا کہ میں نے یہاں پر اس کا جواب بھی لکھ دیا ہے. آگے دیکھیں حل فاطمۃ طالبۃ، اب یہاں پہ بات کرنے والا یا بات کرنے والی فاطمہ کے متعلق پوچھ رہا ہے یا ہم کہیں پوچھ رہی ہے کیا فاطمہ طالبہ ہے، مطلب پڑھنے والی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں غائب کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے. اگر تو اس کا جواب اس بات میں ہے تو نام کے بعد آپ نے غائب کی ضمیر ہی لگانی ہے. آپ نے یہاں پہ مخاطب کی ضمیر نہیں لگانی یا متکلم کی ضمیر نہیں لگانی، کیونکہ یہاں پہ سوال غائب کے متعلق کیا جا رہا ہے. تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے نام ہیا طالبۃ. اگلا سوال بھی ایسے حل ہی مسرورۃ، کیا وہ خوش ہے؟ اگر تو وہ واقعی خوش ہو تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے نام ہیا مسرورۃ. اور اگر وہ خوش نہیں ہے تو پھر آپ نام نہیں لے کر آئیں گے بلکہ آپ کہیں گے لا بل ہیا حزینۃ، بلکہ وہ تو غمگین ہے. تو یہ ہمارا یہ والا سوال مکمل ہو گیا. سبق نمبر 4 کی تمرین کا آخری سوال ہے مذکر الفاظ کو مؤنث میں تبدیل کریں. یہ کچھ الفاظ ہیں، مذکر ہیں، جملے ہیں تذکیر کے، اس کو آپ نے مؤنث جملے بنانا ہے. بہت آسان ہے. جملے کے 2 جز ہیں، ان دونوں جزوں کو آپ مذکر سے مؤنث کے اندر تبدیل کر دیں. کیسے تبدیل ہوگا دیکھ لیتے ہیں. ہادہ صالح، یہ نیک مرد ہے. تو ہادہ جیسے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح مؤنث کے لیے ہادہ کے بدلے میں ہادی استعمال ہوتا ہے. تو اب ہادہ کو حاضی سے تبدیل کر دیں تو یہ ہادی ہو جائے گا. اور صالحن جیسے مذکر ہے اس کو مؤنث بنانا ہو اس کے آخر میں گولتا لے آئیں تو یہ بن جائے گا ہادی صالحۃ، یہ نیک خاتون ہے. اسی طرح دوسرا جملہ بھی ایسی بنے گا ہادہ کاتب، یہ کاتب ہے، لکھنے والا ہے، مذکر کے لیے آ رہا ہے تو ہادہ کو حاضی کر دیں، کاتب کو کاتبۃ کر دیں تو یہ بن جائے گا ہادی کاتبۃ. تو یہ مذکر سے مؤنث بن گیا. اسی طرح ہادہ متعلم، یہ طالب علم ہے تو ہادہ کو ہادی متعلم سے متعلمۃ، آخر میں گولتا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ہادی متعلمۃ.
آگے چلیں انتا ولدن، یہ تو اس میں اشارہ تھے پیچھے جملے، آگے ہے ضمیر آ گئی ہے انتا ولدن، واحد مذکر مخاطب کے لیے انتا آتا ہے، اسی طرح واحد مونس مخاطب کے لیے انتا کے بدلے میں انتی آ جاتا ہے، تو آپ نے انتا کو انتی کر دینا ہے، ایک تو یہ فرق ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جیسے لڑکے کے لیے عربی میں ولد آتا ہے اسی طرح لڑکی کے لیے عربی میں بنت آتا ہے، تو آپ نے جملہ ایسے بنانا انتی بنتن، تم لڑکی ہو، تو اس طرح یہ والا جملہ عربی میں مذکر سے مونس میں تبدیل ہو جائے گا۔ آگے چلیں ہادہ شریفن، یہ شریف مرد ہے تو ہادہ کو کریں گے ہم نے ہادی ہی، اور شریف کو شریفتن کر دیں گے، یہ شریف خاتون ہے۔ اسی طرح ہوا کریمن، وہ عزت والا مرد ہے، کرامت والا مرد ہے، تو آپ نے ہوا کو کر دینا ہیا، اور کریمن کو آپ نے کر دینا ہے کریمتن، یہ بن جائے گا ہیا کریمتن۔ اسی طرح یہ مذکر سے مؤنث میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگلے جملے بھی ایسے ہی ہیں، ہوا مریض، وہ مریض ہے۔ اب یہ دیکھیں واحد مذکر غائب کے لیے ہوا ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو واحد مؤنث غائب کے لیے ہوا کے بدلے میں ہیا آ جاتی ہے، تو آپ نے ہوا کو ہیا سے بدل دینا ہے اور مریض کو مریضتن بنا دینا ہے کہ وہ مریض خاتون ہے۔ اسی طرح انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ اب یہ دیکھیں متکلم میں جیسے انا مذکر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی انا آتا ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، تو انا تو انا ہی رہے گا، البتہ تلمیذن سے یہ ہو جائے گا تلمیذتن، آخر میں گولتا آ جائے گی جو کہ مؤنث ہونے پر دلالت کرے گی۔ آگے چلے انتا استادن، انتا واحد مذکر مخاطب کے لیے، تو واحد مؤنث مخاطب کے لیے آتا ہے انتی، انتی آپ، استاذن سے ہو جائے گا استاذتن، تو یہ مذکر سے مؤنث میں تبدیل ہو جائے گا۔ آخری جملہ ہوا ولدن، تو ہوا ہو جائے گا ہیا، اور ولد چونکہ لڑکے کو کہا جاتا ہے اور لڑکی کو کہا جاتا ہے بنت، تو یہ بن جائے گا ہیا بنتن۔ تو اس طرح یہ مذکر سے جملے مؤنث کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے چوتھے سبق کی تمرین مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ پانچویں سبق کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس السابع ہے۔ اس الدرس السابع کے اندر غائب کی ضمیر ہم نے پڑھنی ہے۔ اسے جو پچھلا سبق تھا اس سے جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے ضمیر پڑھی تھی واحد متکلم کی، اور ہم نے ضمیر پڑھی تھی واحد مذکر مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب۔ اب مخاطب کی آپ نے دونوں ضمیریں پڑھ لی ہیں، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب یہاں سے ہم غائب کی ضمیر پڑھیں، واحد مذکر غائب کی اور واحد مؤنث غائب کی ہم ضمیر کو یہاں پر پڑھیں گے۔ تو یہ اس سبق کا پہلا حصہ ہے مذکر اور مؤنث غائب کی ضمیر۔ غائب سے مراد واحد کی غائب کی ضمیر ہے، تو یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے مذکر غائب کے لیے، مذکر غائب کے لیے ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ چیز اس شخص کی ملکیت ہے یا یہ چیز کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ اس چیز کے ساتھ ہو ضمیر لگا دیں گے جو ضمیر اشارہ کرے گی اس شخص کی طرف جو شخص یہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ غائب کے لیے ضمیر اس وقت لے کر آئیں گے جب آپ ایک مرتبہ اس شخص کا تذکرہ لفظوں کے اندر کر چکے ہوں گے، پھر آپ اس کی طرف غائب کی ضمیر لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر ضمیر کا لانا عربی قواعد کے اصول کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ خالد کی کتاب ہے، خالد کی کتاب اس نے وہاں پر رکھی ہے، اب یہ دیکھیں جب ہم اس بولتے ہیں، اس آپ تبھی بول سکیں گے جب آپ پیچھے خالد کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے پہلے خالد کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کہتے رہیں یا ہم کہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قلم ہے، تو اس سے سننے والے کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے مراد کون سا شخص ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے تذکرہ کریں، پھر آپ اس کی طرف ضمیر لے کر آئیں۔ اسی طرح عربی میں بھی بالکل یہی اصول اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہو ضمیر یہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جیسے اب ہم نے کہہ دیا ہادہ خالد، یہ خالد ہے، اب خالد کا ہم نے ذکر کر دیا، اب ہم نے اس کی جو ملکیت بتانی ہے یا اس کا کسی چیزوں کے ساتھ تعلق بتانا ہے، اب آپ ضمیریں اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی کتاب ہے تو میں کہوں گا ہادہ کتابہ۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس خالد کی طرف جس خالد کا تذکرہ پہلے میں لفظوں کے اندر کر چکا ہوں۔ اسی طرح ہادہ قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے جو خالد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ضمیر آپ اسی وقت لا سکتے ہیں جب آپ پہلے اس کا لفظوں کے اندر اس شخص کا تذکرہ کر چکے ہوں۔ اگر آپ نے لفظوں میں تذکرہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ ضمیر لانا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔
इसी तरह हादा रअसुहु ये उसका सर है, हादा वजहुहु ये उसका चेहरा है, हादा अनफुहु ये उसका नाक है, हादा फमुहु ये उसका मुंह है, हादा लिसानुहु ये उसकी ज़ुबान है। इसके बाद आप कुछ मिसालें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सवाल जवाब हो रहा है, आप उसमें देख लें। मन हादा ये कौन है। अब यहाँ पे देखिए जो सवाल किया जा रहा है वो ज़वील उकूल के मुतालिक सवाल किया जा रहा है, इसलिए मीम नून ज़बर मन आया है। अगर गैर ज़वील उकूल के लिए सवाल किया जाता तो फिर मीम नून ज़बर मन ना आता, बल्कि मीम अलिफ ज़बर मा आता। मन हादा ये शख्स कौन है या ये औरत कौन है, तो फिर उसने आगे से जवाब दिया हादा खालिद ये खालिद है। अब सवाल करने वाला पूछ रहा है ऐना किताबुहु। ऐना जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी जगह के मुतालिक आपने सवाल करना है तो अरबी में उसके लिए ऐना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ऐना का हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं कहाँ। कहाँ किताबुहु उसकी किताब है। अब ये जो उस हम उर्दू के अंदर बोल रहे हैं ना उसकी, ये उस ज़मीर है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में इस ज़मीर के लिए हु ज़मीर आती है। ऐना किताबुहु उसकी किताब कहाँ है, तो आगे से जवाब देता है हादा किताबुहु ये उसकी किताब है, यानी उस खालिद की किताब है जिसका आप पहले तज़किरा लफ्ज़ों के अंदर कर चुके हैं। क्योंकि अगर आपने खालिद का तज़किरा लफ्ज़ों में पहले ना किया होता, आप वैसे ही कह देते हादा किताबुहु ये उसकी किताब है, तो सुनने वालों को समझ नहीं आनी थी कि किसकी किताब है। तो इसलिए पहले एक मरतबा लफ्ज़ों में तज़किरा करना ये लाजिम और ज़रूरी है। तो हादा किताबुहु ये उसकी किताब है। ऐन रअसुहु उसका सर कहाँ है। ये वैसे तो देखा जाए तो फजूल किस्म का सवाल है। अब कोई ऐसे सवाल तो नहीं करता कि वो बंदा है उसका सर कहाँ है। ज़ाहिर है अगर वो शख्स है तो सर उसके गर्दन के ऊपर ही मौजूद है। लेकिन बहरहाल अरबी कवायद समझाने की बात है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक सवाल इस तरीके से बना दिया है। ऐन रअसुहु उसका सर कहाँ है, हादा रअसुहु ये उसका सर है। इसी तरह ऐन सदरुहु उसका सीना कहाँ है, हादा सदरुहु ये उसका सीना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हु ज़मीर है ये वाहिद की तरफ लौट रही है, मुज़क्कर की तरफ लौट रही है, और वाहिद मुज़क्कर वो है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि गायब है। तो इसलिए गायब वाहिद मुज़क्कर हो तो हु ज़मीर इस्तेमाल होती है। ये इतनी सारी मिसालें जो हैं ये आपको यही बात यहाँ पर समझा रही हैं। इसी तरह मोनस के लिए भी हा अलिफ हा ज़मीर इस्तेमाल होती है, वो हम इस सबक के अगले पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़क्कर के लिए हमने पढ़ चुके थे कि या ज़मीर इस्तेमाल होती है मुतकल्लिम के लिए, और मुखातब के लिए काफ ज़बर का ज़मीर इस्तेमाल होती है। मोनस भी इसी तरह ही है, थोड़ा सा फ़र्क है मुखातब के एतबार से कि आपका मुखातब अगर वो वाहिद मोनस हो तो आपने काफ पर ज़बर के बजाय काफ पर ज़ेर लगाना है, और मुतकल्लिम के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर हो तब भी या ज़मीर इस्तेमाल होती है, इसी तरह अगर वाहिद ज़मीर मुतकल्लिम की मोनस हो तो फिर वहाँ पर भी आपने या ज़मीर को ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक ये बातचीत और कलाम किया गया है जिसमें एक उस्तानी है जो कि वाहिद मुतकल्लिम है, और उसके जो मुखातिब है वो औरत है, फ़ातिमा है जो कि उसकी शागिर्दा है। तो उसके साथ वो एक बातचीत की जा रही है। चूँकि मैं बता चुका हूँ कि मुतकल्लिम के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है, मुतकल्लिम मुज़क्कर हो या मोनस हो या ज़मीर ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर चूँकि मैं बात करने वाला मुज़क्कर हूँ तो मैं अपने लिए मुज़क्कर के सीगे ही इस्तेमाल करूँगा, लेकिन जो मेरी मोनस है वो एक औरत है तो उसके लिए काफ ज़ेर की ज़मीर को इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हादा किताबी व हादा किताबुकी। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ फ़ातिमा से, तो मैं उसको कहूँगा हादा किताबी ये मेरी किताब है। और मैं अगर उसको ये बताऊँगा कि ये आपकी किताब है या ये तुम्हारी किताब है तो मैं कहूँगा हादा किताबुकी। किताबुका मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी जो मुखातब है वो वाहिद मुन्नस मुखातब है। इसी तरह कलम के मुतालिक अगर मैं ये बताना चाहूँ कि ये मेरी मिल्कियत है तो मैं कहूँगा हादा कलमी ये मेरा कलम है। और अगर मैं ये बताऊँगा कि ये तुम्हारा कलम है, फ़ातिमा को मैं ये कहना चाहूँगा या कोई भी औरत हो सकती है, तो उसके लिए मैं लफ़ज़ इस्तेमाल करूँगा हादा कलामुकी। अब उसके बाद कुछ मिसालें हैं। मिसालों में आप देखें कि एक उस्तानी वो फ़ातिमा से मुखातब हो रही है और फ़ातिमा की और अपनी उस्तानी की आपस में कुछ बातचीत होती है। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ समझनी है कि जो मुतकल्लिम है वो उस्तानी है, औरत है, और उसकी जो मुखातिब है वो भी औरत है। तो उस्तानी फ़ातिमा से कहती है या फ़ातिमा ए फ़ातिमा, तो वो आगे से कहेगी नाम या सय्यदती। अब देखिए सैयद होता है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल, और मोनस के लिए इसकी जो मोनस है वो है सय्यदा या सय्यदतुन। उसकी जो मुखातब जो कि एक औरत है तो वो कहेगी नाम या सय्यदा। ये तो हो गया ना औरत के लिए, उस्तानी के लिए, और वो अपनी मिल्कियत बताना चाह रही है, अपनी तरफ इशारा करना चाह रही है, तो वो कहेगी सय्यदती।
تو اس طریقے سے وہ یہ لفظ استعمال کرے گی نعم یا سیدتی، تو یہ واحد متکلم کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے یا ضمیر کو لے کر آئے گی۔ اب وہ استانی اس سے پوچھتی ہے لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ملکیت ہے؟ اب یہاں پہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ملکیت وہ ذوی العقول ہی کی ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کی ملکیت نہیں ہوتی، اس لیے لام تو آ گیا ملکیت کے لیے، اور چونکہ ذوی العقول کے لیے میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو اسی طرح بات کرے گی لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو آگے سے جواب دے گی ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اب جو مخاطب ہے وہ عورت ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ملکیت بتا رہی ہے اس لیے وہ یا متکلم ہی کی ضمیر کو استعمال کرے گی، تو یہاں پر دوسری ضمیر بھی یا متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی۔ اب اس کے بعد استانی سے سوال کرتی ہے لمن ھذہ الکراسہ، یہ کراسہ یعنی کاپی کس کی ہے؟ تو اس کی پھر وہ آگے سے جواب کیا دے گی ھذہ کراستی۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پہ ھذا تھا اور یہاں پر ھذہ ہے، فرق کیوں ہے؟ فرق یہ تھا کہ کتاب چونکہ مذکر تھا، تو کتاب مذکر کی طرف جب ہم نے اشارہ کرنا ہے تو پھر اس میں اشارہ بھی مذکر کا لے کر آئیں گے ھذا، اور کراستن یہ کاپی یہ مونس ہے۔ مونس کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، لہذا جب ہم اشارہ کریں گے تو پھر ہم ھذا نہیں لے کر آئیں گے، ھذہ لے کر آئیں گے، تو اس لیے یہاں پر ھذہ ہے۔ اب وہ جو میری مخاطب عورت ہے فاطمہ ہے، وہ اپنی ملکیت بتانا چاہ رہی ہے، تو وہ کہے گی ھذہ کراستی، یہ کاپی میری ملکیت ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز تو ہم نے یہ سمجھی کہ یہاں پہ ھذہ کیوں آیا ہے، اور دوسری واحد متکلم کے لیے وہ یا ضمیر کو لے کر آئی ہے۔ اب اس کے بعد وہ استانی فاطمہ سے پوچھتی ہے من استاذتو کی، تمہاری استانی کون ہے؟ اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور سمجھیں کہ جو استاد مذکر کے لیے استاد استعمال ہوتا ہے، اور مونس اگر استانی ہو تو پھر اس کے لیے استاد استعمال نہیں ہوتا، یا ہم کہیں استاد استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے استادتن استعمال ہوتا ہے۔ تو اسے سوال کیسے کرے گی استانی من استاذتو کی، تمہاری استانی کون ہے؟ استانی کے لیے تو ہو گیا استادہ استادتن، اور چونکہ وہ جس سے سوال کر رہی ہے وہ واحد ہے، مونس ہے، مخاطب ہے، تو اس لیے کاف زیر کی لے کر آئے گی اور وہ پوچھے گی من استاذتو کی۔ اب وہ آگے سے جواب کیا دے گی انتی استاذتی، چونکہ جو مخاطب ہے فاطمہ اس کی مخاطب وہ استانی وہ بھی چونکہ مونس ہے، تو پھر وہ کیا کہے گی استادہ، اور چونکہ وہ اپنی ملکیت کی طرف اشارہ کرے گی استاد کے متعلق، تو وہ کہے گی انتی استادتی۔ انتی یہاں پر کیوں لے کر آئے گی؟ وہ اس لیے کہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے ضمیر منفصل، وہ انتی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور مذکر کے لیے انتا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے استانیوں سے سوال پوچھتی ہے من زمیلاتو کی، تمہاری سہیلی کون ہے؟ تو چونکہ وہ واحد مؤنث مخاطب سے سوال کر رہی ہے اس لیے کاف زیر کی ضمیر لے کر آئے گی، اور وہ اس کا جواب کیا دے گی تلک زمیلتی، وہ میری سہیلی ہے، کیونکہ جب اشارہ مؤنث کی طرف ہو تو پھر اشارہ ہوتا ہے تلکا کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ اس میں اشارہ کی بحث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ واحد متکلم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا ضمیر لے کر آئے گی۔ اب اس کے بعد استانی اس سے پوچھتی ہے من اختکی، تمہاری بہن کون ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن کے متعلق ہی سوال ہو، بھائی کے متعلق بھی سوال کیا جا سکتا ہے، تو بھائی کو اخن کہتے ہیں۔ اگر بھائی کے ذریعے سوال کرے گی تو پھر پوچھے گی من اخو کی، اے فاطمہ تمہارا بھائی کون ہے؟ اور بہن کے لیے اخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ پوچھے گی بہن کے متعلق اگر سوال ہے تو پوچھے گی من اختو کی، تمہاری بہن کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا دے گی ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، جو کہ وہاں پہ قریبی موجود ہوگی۔ اب اس کے بعد استانی پوچھتی ہے فاطمہ سے این امکی، این جو ہے یہ جگہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، تمہاری والدہ کہاں ہے؟ اور والدہ کو عربی میں کہتے ہیں، تو مخاطب جو عورت ہے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے عورت کے متعلق، تو اس لیے کاف زیر کی ضمیر کو لے کر آیا جائے گا اور پوچھا جائے گا این امکی، تمہاری والدہ کہاں ہے؟ تو آگے سے جواب دے گی امی فی البیت، میری والدہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا ضمیر دوبارہ آ گئی ہے، واحد متکلم کے لیے یہاں پر یا ضمیر کو استعمال کیا جا رہا ہے، امی میری والدہ فی البیت گھر کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد وہ سوال کرتی ہے استانی این زمیلاتو کی، تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ اب دیکھیں جگہ کے متعلق جب سوال کرنا ہے تو پھر این لے کر آنا ہے، اور زمیلاتن یہ پیچھے بات گزر چکی ہے، سہیلی کے لیے زمیلاتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ دوست کے لیے زمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ سوال کیا جا رہا ہے واحد مؤنث مخاطب سے اس لیے کاف زیر کی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب آگے سے کیا دیتی ہے زمیلتی فی الفصل،
میری جو سہیلی ہے وہ فصل یعنی درسگاہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بھی چونکہ واحد متکلم کی بات ہو رہی ہے اس لیے یا ضمیر کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور مثالیں ہیں، ہادہ ساعتی و ہادہ ساعتکی، یہ میری گھڑی ہے۔ عورت اگر بتانا چاہتی ہے تو پھر بھی کیا کہے گی، یہ میری گھڑی ہے ساعتی۔ اگر یہ بتانا چاہے گی کہ تمہاری گھڑی ہے جو کہ واحد مؤنث مخاطب ہے تو کیا کہے گی، ہادہ ساعتکی۔ قلم کے متعلق بھی ایسے ہی ہے، ہادہ قلمی، ہادہ نہیں بلکہ ہادہ، کیونکہ قلم مذکر ہے۔ اور یہاں پہ بہن کے متعلق انہوں نے 2 مثالیں لکھی ہیں، تو بہن چونکہ مؤنث ہے تو پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا ہادہ، ہادہ اختی، یہ میری بہن ہے، اور تمہاری بہن بتانا ہو تو پھر ہادہ اختکی۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا فرق ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، باقی متکلم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلے پارٹ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی مشق کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس یعنی 5واں سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، جس میں یا ضمیر متکلم کی اور مخاطب کی، کاف زبر کا اور کاف زیر کی ضمیر، یہ ساری ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی کے متعلق مشق کو حل کریں گے۔ تو پہلا سوال آپ دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں۔ یا یعنی جو متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی، ان الفاظ کے ساتھ وہ لگا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا اس میں سے جو جملہ ہے، لفظ ہے، وہ ہے ھذا رأس، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگائیں تو یہ بن جائے گا ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگائیں، ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے، ساتھ آپ چہرے کی طرف اشارہ کر دیں۔ اسی طرح ناک ہے، ھذا انفی، یہ میرا ناک ہے، یا اسی طریقے سے ھذا فمی یا ھذا فی، یہ میرا منہ ہے۔ یا اس کے بعد آگے ہے قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ھذا قلبی۔ اگلا لفظ ہے لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے، ساتھ آپ زبان کی طرف اشارہ کر دیں۔ اس کے بعد آگے ہے صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، ساتھ میں اشارہ کروں گا متکلم کی طرف، ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ اور بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگا دیں، ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ اگلا لفظ ہے ظہر، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگا دیں متکلم کی، ھذا ظہری، یہ میری پیٹھ ہے یا یہ میری کمر ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جلد، جلد کہتے ہیں کھال کو، تو اس کے ساتھ آپ یا ضمیر لگا دیں، ھذا جلدی، یہ میری کھال ہے۔ یہ تو ہو گیا یا ضمیر کے ساتھ۔ تو اس میں آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اب جب یا ضمیر لگا دیں گے تو یہ ساری کی ساری آپ اپنی ملکیت کی طرف یا اپنی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ کاف زبر کا لگا کر پڑھیں، جو واحد مذکر مخاطب ہے وہ لگا کر آپ ان کے ساتھ پڑھیں، تو اب اس میں جو ملکیت کی طرف اشارہ ہے وہ واحد مذکر مخاطب کی طرف ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ راس ہے تو میں کہوں گا ھذا رأسک، یہ تمہارا سر ہے۔ دوسرا ہے وجہ، ھذا وجہک، یہ تمہارا چہرہ ہے۔ ھذا انفک، یہ تمہاری ناک ہے۔ ھذا فوک یا ھذا فمک، یہ تمہارا منہ ہے۔ ھذا قلبک، یہ تمہارا دل ہے۔ ھذا لسانک، یہ تمہاری زبان ہے۔ ھذا صدرک، یہ تمہارا سینہ ہے۔ ھذا بطنک، یہ تمہارا پیٹ ہے۔ ھذا ظہرک، یہ تمہاری کمر ہے۔ ھذا جلدک، یہ تمہاری کھال ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں صرف کاف زبر کا اور یا ضمیر، ان دونوں کی وجہ سے ترجمے کے اندر کتنا زیادہ فرق آ چکا ہے۔ یہ تو تھا عربی کے الفاظ۔ اب اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے، اس میں ہم اردو کو عربی کے اندر ترجمہ کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو سے عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں یہاں پر جس کا ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس میں سے پہلی مثال ہے میں مسلمان ہوں، یہ آسان ہے، انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اب اس کے بعد آگے ہے اسلام میرا دین ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دین کی واحد متکلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دین کے ساتھ یا ضمیر لگا دینی ہے۔ تو کیسے ہوگا یہ، اسلام اسلام ہی ہے کیونکہ عربی کا ہی لفظ ہے، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن میری کتاب ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں میرا، میری، میرے، یہ جہاں پر ایسے الفاظ آ رہے ہیں، یہاں کا جب آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یا ضمیر کو لگا دینا ہے۔ القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں۔ انت، انت زمیلی، یا پھر آپ کے انت صدیقی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں دوست کے لیے۔
ابھی آپ واحد مذکر مخاطب کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو ضمیر منفصل ہے وہ انتا ضمیر آتی ہے، انتا صدیقی، صدیق کہتے ہیں دوست کو. اب واحد متکلم کی طرف جب نسبت کریں گے تو پھر یا لے آئیں گے، وہ میرے استاد ہیں. اب وہ کے لیے آئے گا ذا کا، ذا، اور یہ جو کاف زبر کا ہے یہ واحد مذکر مخاطب کو بتایا جا رہا ہے. وہ جو میرا مخاطب ہے جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ان استاد کے متعلق، تو میں اس کو کہوں گا ذا کا، کاف تو لے کر آؤں گا واحد مذکر مخاطب کے اعتبار سے، ذا کا استاذی، وہ میرے استاد ہے. تو جہاں پر بھی میرا، میری، میرے یہ آئے گا وہاں پر آپ نے عربی میں یا ضمیر کو لے کر آنا ہے. پاکستان میرا ملک ہے، الپاکستان، تو اس میں با اس لیے لے کر آئے ہیں کہ عربی میں جو پے کا لفظ ہے وہ نہیں آتا. الپاکستانو، اور ملک کو کہتے ہیں عربی میں دولہ، دولتی، پاکستان میرا ملک ہے. اگلا جملہ ہے یہ میرا مدرسہ ہے، ہذہ مدرستی. اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ ہادہ نہیں لگا، ہادی اس لیے لگایا ہے کیونکہ مدرسہ یہ مونس ہے، اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہادی لگایا ہے. اور میرا آ گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا، میرا، میری، میرے، جہاں پر بھی آئے گا یہ وہاں پر آپ نے یا متکلم کی ضمیر کو استعمال کرنا ہے. تو ہادی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. وہ میرا کمرہ ہے، تو اس کے لیے آئے گا تل کا غرفتی. اب یہاں پہ تل کا کیوں لے کر آئے ہیں؟ تل کا اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اشارہ مونس کا یہاں پر تل کا اس لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ غرفہ یہ مونس ہے، اور مونس کی طرف جب آپ نے اشارہ کرنا ہو، وہ چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو، تھوڑے فاصلے پر ہو، تو اس کے لیے تل کا اس میں اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے. تل کا غرفتی، وہ میرا کمرہ ہے، یا حجرہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، حجرتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آگے ہے کراچی میرا شہر ہے، تو چے چونکہ عربی میں نہیں آتا، اس کے مطابق ہم تھوڑا سا تبدیلی کریں گے اور ہم کراتیشی کر دیں گے. تو کراچی کو آ جائے گا یہاں پہ کراتیشی، کراچی. اور شہر کو کہتے ہیں عربی میں بلد، تو میرا شہر ہے تو اس کا ہوگا بلدی، کراتیشی بلدی. اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جو کراچی میں یا کراتیشی میں جو یا ہے، یہ یا متکلم کی ضمیر نہیں ہے بلکہ اس لفظ کا اپنا اصل حصہ ہے. البتہ جو بلدی ہے اس میں جو یا ضمیر ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا 5واں سبق ہے وہ اپنی مشق کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا 6واں سبق کو شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطریقۃ العصریہ کے الدرس السادس 6 سبق میں خوش آمدید. اس سبق کے اندر کوئی نئی چیز نہیں پڑھائی جانی، بلکہ جو گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے کچھ اسمائی اشارات پڑھے ہیں، کچھ ضمیریں پڑھی ہیں، اسی کے متعلق اس میں تمرین ہے، وہ تمرین اس سبق کے اندر حل کی جائے گی. اس تمرین کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مفردات کے متعلق ہے، دوسرا حصہ جمل کے متعلق ہے. مفردات میں کچھ مفرد الفاظ ہوں گے جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد کچھ جملے ہوں گے جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں مفرد الفاظ جو یہاں پہ لکھے ہیں ان میں سے پہلا ہے ہادہ، ہادہ یہ، اس کا ترجمہ ہے یہ. اور دوسرے نمبر پر ہے ذالکا، ذالکا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بتایا تھا کہ ذا کا تھوڑا درمیانی فاصلہ ہو تو ذاکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، تھوڑا زیادہ فاصلہ ہو تو پھر اس کے لیے ذالکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ذالکا کا مطلب ہے وہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے ہے تل کا. تل کا یہ بھی وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ذالکا مذکر کے لیے تھا اور تل کا مؤنث کے لیے ہے، تو اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، البتہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے کچھ مفرد الفاظ ہیں جن کے سادہ سے نارمل معنی ہیں جو آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں. پہلا اس میں ہے شباک، شباک کہتے ہیں عربی میں کھڑکی کو. اور اس کے بعد آگے ہے سقف، سقف کہتے ہیں چھت کو. چھت کا جو اندر والا حصہ ہے، اندرونی حصہ، کمرے کے اندر آپ کھڑے ہوں، آپ اندر سے چھت کی طرف دیکھیں، جو آپ کو چھت نظر آ رہی ہوگی، نیچے والا حصہ اس کو کہتے ہیں سقف. تو یہ چھت ہے جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اندرونی حصہ. اور آگے ہے حارس، حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، جو چوکیداری کرتا ہے. اس کے بعد آگے ہے مسترہ، مسترہ کہتے ہیں پیمانے کو، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر فٹا بھی کہتے ہیں، جس سے لکیریں لگائی جاتی ہیں، اس کو مسترہ کہتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے موظفہ، موظفہ یہ ہوتی ہے خادمہ، صفائی کرنے والی، ملازمہ، ملازمہ کہہ لیں یا خادمہ کہہ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے.
آگے ہے ذا کا، ذا کا میں آپ کو بتا چکا تھا، ذالکا بھی وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذا کا بھی وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ ذا کا تھا درمیانی مسافت کے لیے اور ذالکا ہے ذرا زیادہ مسافت کے لیے، ذا کا وہ، اور ہادھی یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ہادہ ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ہادی ہوتا ہے مونس کے لیے۔ جب آپ نے مونس کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ چیز قریب موجود ہے تو آپ اس کے لیے ہادی کا لفظ لے کر آئیں گے۔ قلم، یہ قلم ہی ہے، اس کو پین کر دیں آپ ترجمہ، یا کوئی بھی لکھنے والی چیز اس کو قلم کہا جاتا ہے۔ عمود، یہ ستون کو کہتے ہیں، ستون، یا آپ اس کو پلر کہہ دیں جس کے اوپر چھت کھڑی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے سطحن، سطحن یہ چھت کو کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ سقف بھی چھت کو کہتے ہیں، سطح بھی چھت کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو چھت کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو سطح کہتے ہیں، جو نیچے والا حصہ اس کو سقف کہتے ہیں۔ تو یہ عربی کا کمال ہے کہ ہے چھت ہی ہے لیکن اوپر والے حصے کے لیے الگ لفظ ہے، نیچے والے حصے کے لیے الگ لفظ ہے۔ اردو اس حوالے سے محروم ہے کہ وہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتی ہے۔ آگے ہے زہرہ، زہرہ کہتے ہیں پھول کو، اور محفظہ، محفظہ کہتے ہیں بستے کو۔ اصل میں یہ حفاظت سے ہے، بستہ بھی چونکہ کتابوں کاپیوں کی حفاظت کرتا ہے اس لیے اس کو محفظہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے مسرورہ، مسرورہ خوش، یہ سرور سے ہے جس کو سرور ملا ہو، خوشی ملی ہو، اور یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی مونس عورت ہے، لڑکی ہے، وہ خوش ہے تو اس کو کہا جائے گا مسرورہ۔ تو یہ مفرد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مفرد کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، کچھ جملے ہیں جن کا ہم نے اردو کے اندر ترجمہ کرنا ہے، جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ پہلا جملہ دیکھیں، انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ کیونکہ انا آتا ہے واحد متکلم کے لیے، جو ضمیر منفصل ہے، واحد متکلم بتانا ہو تو اس کے لیے انا ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تلمید یہ عربی میں طالب علم کو کہتے ہیں۔ اسمی حامد، اسم نام کو کہتے ہیں، یا ضمیر واحد متکلم کی ہے، میرا نام، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، میرا، میرے، میری، اس کے لیے یا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اگر ضمیر متصل ہو، اگر ضمیر منفصل ہو تو پھر انا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ اسمی، میرا نام حامد ہے۔ آگے چلیں، ہادہ زمیلی محمود، زمیل کہتے ہیں دوست کو، یا ضمیر میرا دوست، یہ میرا دوست محمود ہے۔ آگے چلیں، ذا کا جاری یوسف، یہ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جاری میرا پڑوسی یوسف ہے۔ ذا کا وہ ذا کا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر درمیانی مسافت ہو تو پھر ذا کا آتا ہے، اگر تھوڑی زیادہ مسافت ہو پھر ذالک آتا ہے۔ وہ میرا پڑوسی یوسف ہے۔ آگے چلیں، ہادی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں میرا لفظ آ رہا ہے تو پھر مدرستی یا ضمیر ہم لے آئے ہیں، کیونکہ میرا میری بتانے کے لیے یا واحد متکلم کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ ذالک بیتی، ذالک وہ، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور بیتی گھر، وہ میرا گھر ہے۔ آگے چلیں، تل کا غرفتی، تل کا وہ میرا، غرفتی کمرہ ہے، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، یا ضمیر میرا، تل کا یعنی تھوڑی سی مسافت کے اندر وہ کمرہ موجود ہے، وہ میرا کمرہ ہے۔ ہادی فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، آسان ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فاطمہ تو طفلۃن، فاطمہ، طفلہ کہتے ہیں بچی کو، چھوٹی بچی کو، اور ہی تلمیذہ، ہی وہ، کیونکہ واحد مؤنث جو غائب ہو اس کی جو ضمیر لے کر آتے ہیں وہ ضمیر آتی ہے ہی ضمیر، اور مذکر غائب کے لیے ہو ضمیر آتی ہے، جو کہ پیچھے پڑھ چکے ہیں سبقوں کے اندر۔ ہی تلمیذۃ، وہ طالبہ ہے۔ ہی نشیطۃ، نشیطہ کہتے ہیں چست کو، اس کی جو برعکس ہے وہ آتا ہے سست، کسلان۔ ہی نشیطۃ، وہ چست ہے۔ ہادی حدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں باغیچے کو، باغ کو، ہادی حدیقہ، یہ باغ ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ حدیقہ مونس ہے کیونکہ آخر میں گولتا آ رہی ہے، اس لیے جو لے کر آ رہے ہیں اسم اشارہ وہ ہی لے کر آ رہے ہیں، مونس کا اسم اشارہ، مذکر کا اسم اشارہ اس کی طرف نہیں لے کر آئے۔ تل کا شجرۃ، وہ درخت ہے، درخت کو عربی میں شجرہ کہتے ہیں۔ اب شجرہ بھی چونکہ مونس ہے کیونکہ گولتا ہے اس لیے بھی تل کا لے کر آئے ہیں،
اور ذاکا یا ذالکا نہیں لے کر ہے۔ الشجرۃ جمیلۃ، درخت خوبصورت ہے، ہادہ وردہ، یہ گلاب کا پھول ہے۔ تو یہ یہاں پہ کچھ جملے تھے جس کا ہم نے اردو کے اندر ترجمہ کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا چھٹا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس السابع ہے۔ اس الدرس السابع کے اندر غائب کی ضمیر ہم نے پڑھنی ہے۔ اسے جو پچھلا سبق تھا اس سے جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم نے ضمیر پڑھی تھی واحد متکلم کی، اور ہم نے ضمیر پڑھی تھی واحد مذکر مخاطب اور واحد مؤنث مخاطب۔ اب مخاطب کی آپ نے دونوں ضمیریں پڑھ لی ہیں، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب یہاں سے ہم غائب کی ضمیر پڑھیں، واحد مذکر غائب کی اور واحد مؤنث غائب کی ہم ضمیر کو یہاں پر پڑھیں گے۔ تو یہ اس سبق کا پہلا حصہ ہے مذکر اور مؤنث غائب کی ضمیر۔ غائب سے مراد واحد کی غائب کی ضمیر ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے مذکر غائب کے لیے۔ مذکر غائب کے لیے ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز ہے، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ چیز اس شخص کی ملکیت ہے یا یہ چیز کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس چیز کے ساتھ ہو ضمیر لگا دیں گے جو ضمیر اشارہ کرے گی اس شخص کی طرف جو شخص یہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ غائب کے لیے ضمیر اس وقت لے کر آئیں گے جب آپ ایک مرتبہ اس شخص کا تذکرہ لفظوں کے اندر کر چکے ہوں گے، پھر آپ اس کی طرف غائب کی ضمیر لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے تذکرہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر ضمیر کا لانا عربی قواعد کے اصول کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ خالد کی کتاب ہے، خالد کی کتاب اس نے وہاں پر رکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں جب ہم اس بولتے ہیں، اس آپ تبھی بول سکیں گے جب آپ پیچھے خالد کا ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے پہلے خالد کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کہتے رہیں یا ہم کہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قلم ہے، تو اس سے سننے والے کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے مراد کون سا شخص ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے تذکرہ کریں، پھر آپ اس کی طرف ضمیر لے کر آئیں۔ اسی طرح عربی میں بھی بالکل یہی اصول اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہو ضمیر یہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جیسے اب ہم نے کہہ دیا ہادہ خالد، یہ خالد ہے، اب خالد کا ہم نے ذکر کر دیا، اب ہم نے اس کی جو ملکیت بتانی ہے یا اس کا کسی چیزوں کے ساتھ تعلق بتانا ہے، اب آپ ضمیریں اس کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی کتاب ہے تو میں کہوں گا ہادہ کتابہ۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس خالد کی طرف جس خالد کا تذکرہ پہلے میں لفظوں کے اندر کر چکا ہوں۔ اسی طرح ہادہ قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے جو خالد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ضمیر آپ اسی وقت لا سکتے ہیں جب آپ پہلے اس کا لفظوں کے اندر اس شخص کا تذکرہ کر چکے ہوں۔ اگر آپ نے لفظوں میں تذکرہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ ضمیر لانا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہادہ رأسہ، یہ اس کا سر ہے، ہادہ وجہہ، یہ اس کا چہرہ ہے، ہادہ انفہ، یہ اس کا ناک ہے، ہادہ فمہ، یہ اس کا منہ ہے، ہادہ لسانہ، یہ اس کی زبان ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ مثالیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھ لیں۔ من ہادہ، یہ کون ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں جو سوال کیا جا رہا ہے وہ ذوی العقول کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے میم نون زبر من آیا ہے۔ اگر غیر ذوی العقول کے لیے سوال کیا جاتا تو پھر میم نون زبر من نہ آتا بلکہ میم الف زبر ما آتا۔ من ہادہ، یہ شخص کون ہے یا یہ عورت کون ہے؟ تو پھر اس نے آگے سے جواب دیا ہادہ خالد، یہ خالد ہے۔ اب سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے این کتابہ، این جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب کسی جگہ کے متعلق آپ نے سوال کرنا ہے تو عربی میں اس کے لیے این کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو این کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہاں، کہاں کتابہ، اس کی کتاب ہے۔ اب یہ جو اس ہم اردو کے اندر بول رہے ہیں نا اس کی، یہ اس ضمیر ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس ضمیر کے لیے ہو ضمیر آتی ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ تو آگے سے جواب دیتا ہے ہادہ کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، یعنی اس خالد کی کتاب ہے جس کا آپ پہلے تذکرہ لفظوں کے اندر کر چکے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے خالد کا تذکرہ لفظوں میں پہلے نہ کیا ہوتا، آپ ویسے ہی کہہ دیتے ہادہ کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، تو سننے والے کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ کس کی کتاب ہے۔ تو اس لیے پہلے ایک مرتبہ لفظوں میں تذکرہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو ہادہ کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ یہ ویسے تو دیکھا جائے تو فضول قسم کا سوال ہے، اب کوئی ایسے سوال تو نہیں کرتا کہ وہ بندہ ہے اس کا سر کہاں ہے، ظاہر ہے اگر وہ شخص ہے تو سر اس کے گردن کے اوپر ہی موجود ہے، لیکن بہرحال عربی قواعد سمجھانے کی بات ہے اس لیے یہاں پہ انہوں نے ایک سوال اس طریقے سے بنا دیا ہے۔ این رأسہ، اس کا سر کہاں ہے؟ ہادہ رأسہ، یہ اس کا سر ہے۔ اسی طرح این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟
ہادہ صدرہ یہ اس کا سینہ ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے جو ہو ضمیر ہے یہ واحد کی طرف لوٹ رہی ہے، مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور واحد مذکر وہ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے، تو اس لیے غائب واحد مذکر ہو تو ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ اتنی ساری مثالیں جو ہیں یہ آپ کو یہی بات یہاں پر سمجھا رہی ہیں۔ اسی طرح مونس کے لیے بھی ہا الف ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے، وہ ہم اس سبق کے اگلے پارٹ کے اندر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7ویں سبق کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ مذکر غائب کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مونس غائب کے لیے بھی ہا الف ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مذکر غائب کی ساری ضمیریں اور مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے مونس غائب کی ضمیروں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ ہا الف ہا یہ ضمیر ہے مونس غائب کے لیے۔ یہاں پر وہی اصول کا اطلاق ہوگا جو ہم مذکر کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ آپ مونس غائب کے لیے ضمیر اس وقت لا سکتے ہیں جب آپ اس مونس کا تذکرہ پہلے لفظوں میں کر چکے ہوں۔ اگر آپ نے اس عورت کا یا اس بچی کا اس لڑکی کا تذکرہ لفظوں کے اندر نہیں کیا ہے تو پھر اگر آپ ضمیر لے کر آتے ہیں تو یہ ضمیر لانا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ اس مثال میں دیکھیں ہادہ فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ کا پہلے تذکرہ ہو گیا، اب آپ اس کی ملکیت یا اس سے تعلق والی چیزوں کو بتا سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر بتایا ہے ہادہ کتابھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہادہ کو مذکر اس لیے لے کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہے، کتاب مذکر ہے تو اس کی طرف اس میں اشارہ بھی مذکر لے کر آئے ہیں، لیکن اب اس کی ملکیت عورت کے ساتھ ہے تو اس لیے ہا الف ہا ضمیر لے کر آئے ہیں، ہا الٹا پیش ہو ضمیر نہیں لے کر آئے ہیں جو ہم نے مذکر کے لیے استعمال کی تھی۔ ہادہ کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، ہادہ قلمھا یہ اس کا قلم ہے۔ اب یہ جو اس کا اس کی یہ جو ہے یہ ضمیریں ہیں جو کہ ملکیت کو ظاہر اور واضح کرتی ہیں۔ ہادہ قلمھا یہ اس کا قلم ہے، ہادہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے۔ یہاں پہ ہادہ کو مونس اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ ساعۃ یہ مونس ہے، اور ہا ضمیر یہ اس فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا پہلے تذکرہ موجود ہے۔ اگر فاطمہ کا تذکرہ نہ ہوتا آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہادہ کتابھا یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کی گھڑی ہے، تو سننے والوں کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے پہلے لفظوں کے اندر تذکرہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تلک کراستھا وہ اس کی کاپی ہے، یہاں پر بھی ہا ضمیر ہے جو فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہادہ اخوھا یہ شخص اس عورت کا بھائی ہے۔ اب اخو یہ مذکر تھا اس لیے ہادہ اس میں اشارہ مذکر لے کر آئے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس عورت کے ساتھ ہے اس لیے ہا الف ہا ضمیر لے کر آئے ہیں۔ تلک اختھا وہ اس کی بہن ہے۔ اب تلک یہ مونس کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اخت مونس ہے، لہذا تلک اس میں اشارہ بھی مونس لے کر آئے ہیں، اور ہا ضمیر مونس اس لیے لے کر آئے ہیں کہ فاطمہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں وہ دیکھ لیں آپ۔ من ہادہ یہ کون ہے؟ ہادہ فاطمہ یہ فاطمہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ذوی العقول کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس لیے میم نون زبر من آیا ہے۔ اگر غیر ذوی العقول کے متعلق سوال ہوتا تو میم الف زبر ما آتا، اور ہادہ اس میں اشارہ مونس اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا جس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے وہ عورت ہے۔ من ہادہ فاطمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں فاطمہ کا تذکرہ آپ نے لفظوں کے اندر ایک مرتبہ کر دیا ہے، اب آپ اس کی طرف ضمیریں لوٹا سکتے ہیں۔ این کتابھا اس کی کتاب کہاں ہے؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ نے جگہ کے متعلق سوال کرنا ہے تو پھر آپ نے این کے ذریعے سے سوال کرنا ہے۔ اس کی کتاب کہاں ہے؟ ہادہ کتابھا یہ اس کی کتاب ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہا ضمیر ہے جو ضمیر مونس غائب کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہا ضمیر ہے۔ اس کی کتاب اس کی گھڑی یہ جو اس کا اس کی یہ سارے کے سارے واحد مونس غائب کی طرف ضمیریں لوٹ رہی ہیں۔ این ساعتھا اس کی گھڑی کہاں ہے؟ ہادہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے۔ این والدھا اس کا والد کہاں ہے؟ ذاک والدھا وہ اس کا والد ہے۔ دیکھیں ہا ضمیر تھی مونس غائب کے لیے، ہو ضمیر تھی مذکر غائب کے لیے، دونوں کی ہم نے کچھ جملے پڑھ لی ہیں جن کے اندر ہم نے دونوں کے الگ الگ ضمیروں کو ہم نے پہچان لیا ہے۔ یہاں پر 3-4 جملے مزید ہیں جس میں دونوں کو مکس کر کے اور لمن کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ والی بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ لام ہوتا ہے ملکیت بتانے کے لیے، اور اگر وہ ملکیت جیسا کہ واضح ہے ذوی العقول کی ہو تو پھر میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے، تو اگر کسی شخص کی ملکیت کے بارے میں سوال کرنا ہے تو پھر لمن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جملے ہیں لمن کے ساتھ۔ لمن ہادہ کس کی ہے یہ چیز کس کی ہے؟ کس کی ہے یہ تو شارٹ ہے، اس کو اگر آپ لمبا کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کس شخص کی ملکیت ہے یا کس عورت کی ملکیت ہے۔ مثالیں آپ دیکھ لیں، لمن ہادل کتاب یہ کتاب کس کی ہے؟
یا پھر ہم پوچھیں کہ یہ کتاب کس کی ملکیت ہے، ہاذا کتاب محمود، یہ محمود کی کتاب ہے۔ تو یہ یہاں پر پہلی مرتبہ جملے میں مضاف مضاف الیہ بھی لے آئے ہیں، یہ بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں کا کی کے یا را ری رے، تو یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی میں اس کے برعکس ہوتا ہے، عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے کتاب محمود، محمود کی کتاب، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے محمود کی کتاب ہے۔ تو دیکھیں ہم اردو میں محمود پہلے لے کے آ رہے ہیں، جبکہ عربی میں کتاب پہلے ہے۔ بہرحال یہ شاید آگے جا کے مزید ایک مستقل سبق بھی آ جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں محمود کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا یہ درست ہے۔ جیسے کہ آگے سوال ہے قلم کے متعلق، لمن ذاک القلم، وہ قلم کس کا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب تھوڑا مناسب اشارہ ہو، زیادہ دور نہ ہو، تو اس کے لیے ذاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ قلم کس کا ہے؟ ذاک قلمہ، وہ قلم اس کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس محمود کا ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس محمود کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ محمود کا تذکرہ پہلے لفظوں میں ہو چکا ہے، اس لیے اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا یہ درست ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لمن ہذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ہذہ کراسۃ زینب، یہ زینب کی کاپی ہے۔ لمن تلک الساعہ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تلک ساعتھا، وہ گھڑی اس کی ہے، اس زینب کی ہے جس زینب کا تذکرہ پہلے لفظوں کے اندر ہو چکا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ ضمیر مذکر کے لیے ہو ضمیر لوٹائیں گے، شرط یہ ہے کہ اس مذکر کا تذکرہ پہلے لفظوں میں موجود ہو۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہا ضمیر لوٹائیں گے، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ پہلے اس عورت کا یا اس لڑکی یا اس بچی کا تذکرہ لفظوں کے اندر موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری مثالوں میں آپ کو اس قاعدے، اس اصول کا خیال رکھا ہوا نظر آئے گا۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی تمرین یعنی ایکسرسائز کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ واحد مذکر غائب کے لیے ہو ضمیر استعمال ہوتی ہے اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کے کچھ مشق بھی کر لی تھی، کچھ ہم نے اس کے جملے بھی حل کر لیے تھے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر اسی سے متعلقہ جو تمرین ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ تو اس میں کل 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال دیکھیں، پہلا سوال ہے ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں۔ یہ کچھ الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ہادی عین، ہادی اذن، ہادی ید، ہادی اصبع۔ تو یہ زیادہ تر اس میں جو الفاظ ہیں وہ انسانی اعضاء ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر پھر آپ اس کا ترجمہ کریں۔ پہلے میں آپ کو لفظ بتاتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے ہادی عین، یہ آنکھ ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ ہو ضمیر لگائیں گے۔ اگر واحد مذکر کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے تو پھر ہوگا ہادی عینہ، یہ اس کی آنکھ ہے۔ اور اگلا لفظ ہے اذن، اذن کہتے ہیں کان کو، ہادی اذنہ، یہ اس کا کان ہے۔ تو ہو ضمیر لگا دیں بس، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ لفظ تو مذکر ہے لیکن اس میں اشارہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اذن میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، ید میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ تو اس میں آپ ایک اصول سمجھ لیں کہ انسانی اعضاء، وہ اعضاء جو 2 ہیں، اس کو عربی کے اندر مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ لفظوں کے اندر تانیث کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جاتی۔ اب آنکھ دیکھیں، آنکھ انسان کی 2 ہوتی ہے، کان انسان کے 2 ہوتے ہیں، ہاتھ 2 ہوتے ہیں، کندھے 2 ہوتے ہیں، اور پاؤں 2 ہوتے ہیں، رانیں 2 ہوتی ہیں، قدم 2 ہوتے ہیں، پنڈلی 2 ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ 2 ہوتی ہیں، تو لہذا اس کے لیے جو عربی کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مؤنث کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ ان لفظوں کو دیکھ لیں۔ پہلا ہے ہادی عین، یہ ہو گیا ہادی عینہ، ہادی اذنہ، ہادی یدہ، ہادی اصبعہ، ہادی کتفہ، کتف کندھا، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، بس ہو ضمیر لگا دینی ہے اور ترجمے میں آپ نے اس کا کر دینا ہے۔ ہادی رجلہ، یہ اس کے پاؤں ہیں۔ ہادی فخذہ، یہ اس کی ران ہے۔ ہادی قدمہ، یہ اس کے 2 قدم یعنی پاؤں ہیں۔ ہادی ساقہ، یہ اس کی پنڈلی ہے۔ ہادی رکبتہ، یہ اس کا گھٹنا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ترجمے میں زیادہ فرق نہیں ہے، اس کا لگ جائے گا، اور عربی میں کیا ہوگا، آپ نے ہو ضمیر لگا دینی ہے۔ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ اب دوسرا سوال دیکھیں، اردو میں ترجمہ کریں، آسان ہے۔ ہادی طالبۃ، یہ طالبہ ہے۔ اسمہا، اس کا نام سعیدہ ہے۔
ہاذا کتابھا، ہاذا یہ کتابھا اس کی کتاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہا ضمیر اس لیے استعمال ہو رہی ہے کہ پیچھے جو سعیدہ ہے وہ مونث ہے، جب سعیدہ مونث ہے اب اس کے لیے آپ جو غائب کی ضمیر استعمال کریں گے وہ ہا الف ہا استعمال کریں گے۔ ہاذا قلمھا، یہ اس کا قلم ہے۔ ہذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ ہذا بیتھا، یہ اس کا گھر ہے۔ تلک مدرستھا، وہ اس کا مدرسہ ہے، کیونکہ جب آپ نے اشارہ کرنا ایسی چیز کی طرف جو موجود نہیں ہے تو اس کے لیے آپ تل کا استعمال کریں گے۔ تل کا وہ اس کا، یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا یہ ہا الف ہا کا ترجمہ ہے۔ ان ساری مثالوں میں جو اس کا، اس کی، یہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں ہا الف ہا ضمیر کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، یہ اس کا مدرسہ ہے۔ ہذہ امھا، یہ اس کی والدہ ہے۔ ذاک ابوھا، وہ اس کا باپ ہے یا وہ اس کا والد ہے۔ ہذہ اختھا، یہ اس کی بہن ہے۔ ھذا اخوھا، یہ اس کا بھائی ہے۔ تو آسان ترجمہ میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 سوال ہمارے ہو گئے ہیں، تیسرا سوال بھی ہم اس پہ حل کرتے ہیں۔ اردو میں ترجمے کے 2 سوال ہم نے کر لیے تھے، تیسرا سوال ہے اردو سے عربی کے اندر ترجمہ کریں۔ یہ کچھ جملے ہیں دیکھ لیں۔ یہ میرا بھائی ہے، پہلا جملہ یہ، اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا ھذا، کیونکہ یہ کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے۔ اور میرا، اب یہاں پہ دیکھیں اپنی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو اس میں یا ضمیر استعمال ہوگی واحد متکلم کی۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ طالب علم ہے، وہ اگر تو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تھوڑی مسافت پر ہے تو آپ ذاکا لگائیں، اگر وہ زیادہ ہے تو اردو میں تو چونکہ وہ ہی استعمال ہوتا ہے، چاہے تھوڑی مسافت پر ہو چاہے زیادہ مسافت پر ہو، لیکن عربی میں تھوڑا سا فرق ہوگا، درمیانی مسافت ہو تو ذاکا، زیادہ دور ہو تو ذالکا۔ ہم یہاں پہ یہ تصور کر لیں کہ درمیانی مسافت ہے تو ذاکا طالبن، وہ طالب علم ہے۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں جگہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اینا۔ اور تمہارا بھائی، یہاں پہ جو نسبت ہے یہ مخاطب کی طرف کی جا رہی ہے اور مخاطب واحد مذکر ہے تو کاف زبر کا ضمیر کو ہم لگائیں گے، اینا اخوکا، تمہارا بھائی کہاں ہے۔ آگے اس کا کمرہ کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیں اخ بھائی کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، اب اس کی طرف ضمیر کا لوٹانا یہ درست ہے، اور کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفہ۔ اور جگہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کے لیے عربی میں آئے گا اینا، اینا غرفتہ، اس کا کمرہ کہاں ہے۔ آگے تمہارا سکول کہاں ہے؟ اب یہ کہاں جہاں پر آ جائے نا تو یہ جگہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے اینا، اور سوال کیا جا رہا ہے مخاطب کے متعلق تو آپ نے ضمیر لگانی ہے واحد مذکر مخاطب کی، اینا، سکول کو عربی میں مدرسہ کہتے ہیں، اینا مدرستک، آپ کا مدرسہ یا آپ کا سکول کہاں ہے۔ تمہارے استاد کون ہے؟ من۔ اب یہاں پہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال ذوی العقول کے متعلق کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ نے من لگانا ہے، من استاذک۔ استاذک کیوں لگایا ہم نے؟ وہ اس لیے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال واحد مذکر مخاطب کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس لیے ہم نے ضمیر بھی واحد مذکر مخاطب کی کاف زبر کا ضمیر لگانی ہے۔ اب آگے ان کا گھر کہاں ہے؟ اب یہ پیچھے استاد کا تذکرہ گزر چکا ہے، اب اس کی طرف ضمیر غائب کی لوٹانی یہ درست ہے، اب یہاں پر آپ نے غائب کی ضمیر استعمال کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا اس میں چونکہ کہاں یہ سوال کیا جا رہا ہے جگہ کے متعلق تو اس لیے آپ نے سوال کرنا ہے اینا سے، اینا دارہ، یا آپ کہہ لیں اینا بیتہ، جو بھی آپ کو لگے مناسب لگے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ساتھی ہے، یہ ھذا، اور زمیلی، زمیل ساتھی کو کہتے ہیں۔ اب وہ اپنے متعلق بتا رہا ہے میرا، جہاں پہ میرا آ جائے وہاں پر آپ نے یا ضمیر استعمال کرنی ہے واحد متکلم کی، ھذا زمیلی، یہ اس کی کتاب ہے۔ اب یہ آگے نا یہ کا ترجمہ ہوگا ھذا کتاب۔ اب ساتھی کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، اب اس کی طرف غائب کی ضمیر لوٹائی جائے گی، کیونکہ اس کا، اس کی، جہاں پر یہ آ جائے وہاں پر آپ نے غائب کی ضمیر استعمال کرنی ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی کاپی ہے۔ اب کاپی کراستن یہ مونث ہے لہذا ھذا نہیں ہوگا بلکہ ھذہ ہی ہوگا، کیونکہ مونث کی طرف اشارہ کیا جائے تو پھر آپ اس میں اشارہ مونث لے کر آتے ہیں، ھذہ
कुर्रासतुहु। तो कुर्रासतुन मोनस था, हादिही इसलिए लेकर आए, लेकिन हु ज़मीर इसलिए लेकर आए कि जिसके मुतल्लिक कहना है हमने काबी को वो पीछे मुज़क्कर है। अगर वो पीछे औरत होती तो फिर हमने कुर्रासतुहा कहना था। तो यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 7वें सबक की जो तमरीन है, जो मशक है, वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम 8वां सबक शुरू करेंगे। Allah, 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 Allah.